सच ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, सच वो है जो सच है। अगर प्रोग्राम से कोई सेगमेंट्स ऐसी रख ली जाएं या सब चैनल्स एक प्रोग्राम ऐसा रख लिए जाएं जिसमें डेली हम पाकिस्तान पॉजिटिव क्या कुछ कर रहा है। रेटिंग एक ऐसा रेत है जो हमारे हर चीज़ को, हमारे यहाँ पॉजिटिविटी को खा रहा है। मोर देन 70% जो कंटेंट है वो अमेरिका से प्रोड्यूस हो रहा है, तो भाई आप सोचें भी उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर मुल्क का इमेज बनाना है तो वो स्कूल में नहीं बनेगा, मुल्क से बाहर बनेगा। हर बंदा जब तक सस्टेनेबल अपनी अर्निंग नहीं करता उस वक्त तक माशरा इंतशार का शिकार रहता है। सहाफ़ी का रोल कहीं पे भी ये नहीं है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट करके दिखाए, उसका रोल है जो चीज़ जैसे आ रही है वैसे दिखाए। ये जो इमेज बिल्डिंग पे भी काम हो रहा है ना, उसके पीछे भी जो लोग उसके सरकर्दा हैं वो अपने इमेज पे ज़्यादा काम, देखो आपको उनकी तस्वीरें नज़र आएंगी हर जगह। जब तक रियासत ये तय नहीं करेगी कि हमने किस शोबे में तरक्की करनी है और उस शोबे में तरक्की के लिए पॉलिसी बना के फिर आप कौमी तशक्कुस के अगले मुबाहिसों में जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कासिम अली शाह फाउंडेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। बुनियादी मकसद ये है कि आप सब जानते हैं कि कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है वो एजुकेशन के मैदान में इस वक्त काफ़ी काम कर रहा है, और ख़ास तौर पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ और जो यूथ है उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रोग्राम है। और मकसद ये है कि नौजवानों के अंदर जो है ना एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी जो स्किल्स हैं उसको इन्हांस कर सकें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ डिफरेंट किस्म की वर्कशॉप्स और सेमिनार्स वगैरह और कोर्सेज़ वगैरह होते रहते हैं। आज का जो ऑब्जेक्टिव था इस ट्रेनिंग का, कंसल्टेशन का, बेसिक आइडिया ये था कि इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत है, सोशल पोलराइजेशन बहुत है, और हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो एक होने की बजाय डिवाइडेड बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और अपनी अपनी पॉलिटिकल सोशल पोजीशन लेके ना लोग कमेंट्री करते हैं, जिसकी वजह से लगता ही है कि जैसे हम आगे बढ़ने की बजाय ना को बहुत ज़्यादा महाजराई में, टेंशन में, एग्रेशन में, कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत चले गए। और इसका नतीजा अगर आप सोशल मीडिया को ऑब्ज़र्व करें और देखें, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, या प्रिंट मीडिया को देखें, तो लगता यह है कि जैसे मायूसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर के तौर पे आ गई। लगता यह है कि जैसे पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ने की बजाय बहुत पीछे की तरफ चला गया है, और ज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे मीडिया में क्राइसिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको डोमिनेशन हासिल हो चुकी है। और ख़ास तौर पे जो हमारा रेटिंग बेस्ड मीडिया है उसका एक प्रॉब्लम भी ये है, डॉक्टर साहब भी खुद बैठे हुए हैं, कि उसके अंदर हमें इश्यूज़ को इस तरह से हाईलाइट करना पड़ता है कि लगे कि क्राइसिस है, तो वो चीज़ें बहुत आ गई। उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो बड़े बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। और आप पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो पाकिस्तान से बाहर भी देखें तो लगता नहीं है लोगों को कि पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ भी हो रही है। यानी हर बंदा ये समझता है कि पाकिस्तान में बहुत ही बुरा है। अब जिससे मर्ज़ी डिस्कशन कर लें, टॉक शो देख लें, अखबारात देखें, आर्टिकल देखें, तो लगता ही है कि बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं। फ़ीचर्स को देख लें, यानी औरतों के साथ ज़्यादती, बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात की हम हाईलाइट इस अंदाज से करते हैं जैसे पूरी सोसाइटी में शायद ये क्राइम जो है ना इस हद तक आगे चले गए। तो आज की ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो मौजूदा मीडिया है इसमें हम कोई बहुत बड़ी चेंजेस तो हम तो लाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन कम से कम इसके अंदर से एक सॉफ्ट इमेज की जो डिबेट है वो कैसे जनरेट की जा सके। और पाकिस्तान में ठीक है आप वो चीज़ें भी दिखाएं जो नेगेटिव हो रही हैं, लेकिन जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं उसके अल्टरनेट चीज़ें जो चल रही हैं, जो काउंटर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें आ रही हैं, उसको कैसे हाईलाइट किया जाए। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हम लोग लिखने वाले हैं, जो हम बोलने वाले हैं, जो हम पढ़ाने वाले हैं, और डिफरेंट फोरम्स पे हम अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, उसमें इस एजेंडे को कैसे आगे लाया जाए और इसको एक बाकायदा कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने ये ना किया तो ख़ुद पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो आगे डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। फिर लगता ही है कि जैसे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हम सब लोग जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी फिर कोई अहमियत नहीं है। तो ये है कि दोनों चीज़ें पैरेलल आनी चाहिए। जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी अच्छे तरीके से सामने आनी चाहिए। तो ये एक इसका ऑब्जेक्टिव था। तो मैं चाहूँगा कि एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन भी अगर हम कर लें, एक छोटा सा अपना तारुफ भी करवा दें किस इदारे के साथ हैं, और उसके बाद फिर मैं कासिम अली शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इब्तदाई गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद फिर हम फ्लोर जो है ना वो ओपन कर देंगे, और हम चाहेंगे कि आप सब लोग उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूट करें, और फिर फाइनली हम इसको रैप अप कर लेंगे प्रोग्राम को। तो मैं अपने आप से ही, मेरा नाम सलमान आबिद है, मैं इस वक्त डेली एक्सप्रेस के साथ एसोसिएट हूँ, कॉलमिस्ट हूँ, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी हूँ, और एक छोटा सा इदारा है मेरा आइडिया, उसको मैं रन कर रहा हूँ जो यूथ के ऊपर ही काम कर रहा है। मैं अख्तर अब्बास हूँ और हमारा दायरा है हाई पोटेंशियल आइडियाज़ और नया ज़ाविया। हम लाइफ कोचिंग करते हैं और ट्रेनिंग्स करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हैं,
میرے کریئر میں 10-12 سال مختلف جو پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں HR اور بزنس ہیڈ کے طور پہ کام کیا, اور ابھی فل ٹائم ہم لائف کوچنگ اور ٹریننگز میں ہیں. جی میرا نام فاروق شہباز ہے اور میں اردو پوائنٹ پاکستان کا ڈیجیٹل میڈیا گروپ ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوں. بطور اینکر آؤٹ ڈور اور انڈور پروگرامز کرتا ہوں اور ساتھ میں کالم بھی لکھتا ہوں. یہی میرا تعارف ہے. جی میرا نام عاصم شہزاد ہے. میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ٹربیون وائر اس کے ساتھ رپورٹنگ کرتا ہوں. جی میرا نام عتیق چودھری 92 نیوز کے ساتھ وابستہ ہوں. سینئر پروڈیوسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. پروگرامنگ کو دیکھتا ہوں وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد ارشاد صوفی نام ہے جی میرا, اور بنیادی طور پہ تو صحافی ہوں اور اسی پہ فخر محسوس کرتا ہوں. آج کل کاروان علم فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. یہ آرگنائزیشن بھی صحافیوں ہی کا ایک انیشیٹو ہے, اردو ڈائجسٹ کا انیشیٹو ہے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم, میرا نام دردانہ نجم ہے. میں کالمسٹ ہوں, ایکسپریس ٹریبیون کے لیے لکھتی ہوں. سعدیہ صلاح الدین دی نیوز سے. میں رپورٹر ہوں جی. ہم فیکٹس لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, فیکٹس کی جگہ ہی نہیں ہے تو باقی لوگ تجزیے کر لیں. السلام علیکم. میرا تعلق اس وقت ڈسکور پاکستان پہ, اور الحمدللہ میں ایک ایسے پلیٹ فارم سے کنیکٹ ہوں جو پازیٹیو جس حد تک بھی پاکستان کی امیج تھرو آؤٹ انٹرنیشنلی پہنچا سکتے ہیں, پاکستان میں پہنچا سکتے ہیں, پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف کرانے سے پہلے ایک لائن کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی نے پاکستان کے لیے مثبت انداز میں سوچا ہے, اور سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے بھی ایک قدم آگے بڑھا ہے, جس کے لیے میں جناب قاسم شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہمارے استاد حنان صاحب بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ عابد صاحب بیٹھے ہیں, محترم بیٹھے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے. اگر یہ کامیاب ہو گئی تو آپ سمجھیں کہ آپ جس طرح CM چودھری پرویز علی بنے, اس طرح ایک پاکستان کے سرخرو اور پاکستان کے مثبت رویے کے ساتھ آپ دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فیس کو آن کریں گے. بنیادی طور پہ میں بھی صحافی ہوں, یوسف عباسی میرا نام ہے. ایکسپریس نیوز, ایکسپریس ٹربیون اور ایکسپریس TV تینوں میں تینوں کے لیے کام کرتا ہوں, کیونکہ ون ٹیم بن گئی ہے. اس کے علاوہ کالم بھی لکھتا ہوں روشنی کے نام سے, اور کوشش کرتا ہوں کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں جو کچھ مجھے پتہ ہے وہ شیئر کر سکوں, اور آپ جیسے اساتذہ سے اور سینئر بندوں سے سیکھ کر اس کو فلوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پازیٹیو وے میں کوئی ایسا میسیج آئے جس سے پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کی پروموشن ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران یوسف میرا نام ہے. درس و تدریس سے وابستہ تقریباً 25 سال سے, ٹریننگ کی فیلڈ سے وابستہ, مختلف اسکولوں میں ٹیچرز ٹریننگ اور دوسرے سلسلے, ساتھ ہی صحافت سے بھی الحمدللہ تعلق, اور لکھنے لکھانے کا گزشتہ کچھ عرصے سے ایک چھوٹا سا پروگرام بھی کرتا ہوں. اور بھائی کی طرح میں بھی قاسم علی شاہ کی محبت کا اسیر ہوں, اور ماشاءاللہ ان سے اور عابد صاحب سے سیکھتے رہتے ہیں. بہت کچھ, بڑے محبت کا تعلق. علی بھائی ہیں, ان سے سیکھتے رہتے ہیں. جی مائی نیم از محمد مسعود رضا. میں دنیا میڈیا گروپ کے ساتھ وابستہ ہوں. مارننگ شو جو ہے جاگو لاہور, اس کا میں ہیڈ ہوں, اور اس کے علاوہ ساری پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ کو میں دیکھتا ہوں لاہور نیوز کے. اس کے علاوہ میں خود PhD کا اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اور ساتھ UMT میں پڑھاتا ہوں. جی ضمیر افاقی میرا نام ہے. جی میں روزنامہ جہان پاکستان میں بطور کالم رائٹر ہوں عرصہ 10 سال سے, اور اپنا ایک میگزین ہم نکالتے ہیں ویکلی اسکول لائف کے نام سے, اسے بھی 25 سال ہو گئے ہیں. اسی طرح سے ایک ہمارا YouTube چینل ہے citypress.tv کے نام سے, اور اس کے علاوہ ہمارا ایک چائلڈ رائٹ موومنٹس ہے CRM کے نام سے. چائلڈ وہ نیٹ ورک ہے, کوئی 45 NGOs کا وہ ایک نیٹ ورک ہے جو بچوں کے لیے خصوصاً اور تعلیم پہ کام کرتا ہے. سلمان عابد صاحب کا ایک الائنس ہے ممکن الائنس خواتین کے لیے, اس حوالے سے سول سوسائٹی کے ساتھ بھی ہم وابستہ ہیں. اور قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ہماری نیاز مندی جو ہے وہ یہ خود ہی بتائیں گے کہ بہت ہی پرانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. میرا نام قاسم علی شاہ ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک نو پروفٹ آرگنائزیشن ہے, اور یہ سسٹینیبل گول سے اللہ کے کرم اور فضل سے اسے تقریباً 5.5 سال ہو چکے ہیں. یہ کوئی چیریٹی ریز نہیں کرتی, چندہ نہیں لیتی. یہ اپنے چھوٹے چھوٹے گولز ریسورس اپنے پیدا کر کے مختلف طرح کے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے,
اور پچھلے کوئی 2-3 ماہ سے سلیمان عابد صاحب کی بڑی مہربانی ہے, انہوں نے یہ فورمز ایکٹیو کیے ہیں کہ وہ ہیلدی ڈیبیٹ جو ہم سوسائٹی میں کر سکتے ہیں اسے ممکن بنائیں اور خیر کی بات بھی کرنی شروع کریں. میں دلی طور پہ یہ میری تقریر بھی سر یہی ہوگی سر, یہی میرا شکریہ ہوگا سر. میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں پر آئے. اور یہ فورم کیونکہ میری ساری جب ویڈیوز پھیل گئیں تو ہم نے کوشش کی کہ ہماری یہاں پر جتنی بھی ڈسکشنز ہیں, ڈیبیٹس ہیں, وہ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, جس میڈیمز پہ جا سکتی ہیں وہ ضرور چلی جائیں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر حنان ہے. میں آج کل پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں ایز اے پروفیسر. اس سے پہلے میں پاکستان کے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ڈین رہا ہوں اور ہائی پوزیشنس پہ افیلیٹ رہا ہوں. آئی ڈیڈ مائی PhD فرام کینیڈا اور بڑا فارچونیٹ ہوں, بڑا ٹریول کیا میں نے انٹرنیشنلی, اور میرے تقریباً 50 کے قریب انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں. ابھی میری ایک بک میڈیا اور ٹیررزم کے اوپر پبلش ہو رہی ہے. تو ڈفرینٹ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے ایز اے میڈیا کے ٹیچر کے طور کے اوپر, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے, اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کیا ہے. تو یہ بہت ہی بڑا انیشیٹو ہے کہ پاکستان کے سافٹ امیج کو کیسے پروموٹ کیا جائے. اس کے لیے ایک پوری جب یہ ڈبیٹ سٹارٹ ہوگی تو آئی ہیو کپل آف سجیشنس کہ ہم کس طرح اس کو لے کے چل سکتے ہیں اور کس طرح پوری دنیا میں ایک کنٹری کے امیج کو کیسے بلڈ کیا جاتا ہے, کون سے پیرامیٹرز ہیں امیج کو بلڈ کرنے کے لیے, اور کون سی اس کے اندر جو ہے نا جسے آپ کہتے ہیں کہ کنسٹرینٹس ہیں, ان سب کو کس طرح اوور کم کر رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوگی تو اس میں پھر اپنی ان پٹ اس کے اندر دوں گا. باقی یہ ہے کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسکول اور کالج لیول کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کریں کہ ہمیں ایک پازیٹیو سائڈ جو ہے نا پاکستان کی پریزنٹ کی جائے. اور ڈسکور پاکستان ڈیفینیٹلی ان دس ریکارڈ بڑا اچھا وہ انیشیٹو ہے. جب ان کے CEO مجھ سے ملے تھے اس وقت میں UMT میں تھا, تو میرے پاس آئے تو انہیں مجھ سے یہ آئیڈیا شیئر کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں ایک TV چینل. تو میری اس میں بڑی انپٹ رہی ہے ان کے ساتھ, کافی میرا ان کے ساتھ رہا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو جب سے یہ چینل آیا اس میں بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا ٹورزم پروموٹ ہونا شروع ہوا ہے, ایک پازیٹیو سائڈ نظر آنا شروع ہوئی ہے. تو اسی طرح اگر یہ اس طرح کے فورمز اور یہ جو عباسی صاحب ہیں اور ہمارے بھائی جو ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈ میں ہیں, میڈیا کی فیلڈ سے ہیں, اگر یہ پازیٹیولی پریزنٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے نا ود ان نو ٹائم بہت اچھے لیول کے اوپر ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے قابل ہوں گے. بہت شکریہ جی. جی السلام علیکم, اور میرا نام عروسہ خان ہے اور میرا تعلق ڈیلی پاکستان سے ہے. اس سے پہلے میں الیکٹرانک میڈیا پہ تھی اور اب مجھے 4 سال ہو گئے ہیں میں ڈیجیٹل میڈیا پہ ہوں. تھینک یو. السلام علیکم جی, میرا نام صفدر علی ہے اور ان دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ایز اے پروگرام ہوسٹ منسلک ہوں. میرا نام رانا فاروق دلدار ہے, میں ڈیلی پاکستان سے وابستہ ہوں. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. ایک بریف سے انٹروڈکشن کے بعد اب جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, میں چاہوں گا کہ سب اس پہ اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کریں, لیکن ذرا گفتگو بھی مختصر رکھیں اور ذرا فوکس کریں. اور جیسے ابھی ڈاکٹر حنان صاحب کہہ رہے تھے کہ جس کے پاس جو سجیشن ہے وہ اسپیسیفکلی بتائیں کہ اس وقت جو سنیریو ہے اس میں ہم یہ سافٹ امیج کی جو ڈبیٹ ہے اگر اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں, اس کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا 2-3 ایسے سٹیپس ہمارے آپ کے ذہن میں ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. اور میں آپ کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بات آپ کریں ہماری جو اس وقت کی ایگزسٹنگ سچویشنز ہیں انہی کے اندر رہتے ہوئے, ہم کوئی بہت آئیڈیل سچویشن کے اندر نہیں رہ رہے. تو جو بھی آپ کے ذہن میں ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی اس پہ بات کرنا اسٹارٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹ کی لمیٹیشنز کیا ہیں, الیکٹرانک کی لمیٹیشنز کیا ہیں, سوشل میڈیا کے اندر کس حد تک اسپیس ہے, اور کس طرح سے ہم جو ہے نا ایک متبادل, میں ہمیشہ لفظ استعمال کرتا ہوں اس کانٹیکس میں, ایک متبادل میڈیا, جو الٹرنیٹ میڈیا ہے نا وہ وہی ہے کہ جو فارمل میڈیا کے مقابلے میں ایک ایسا میڈیا جنریٹ کیا جائے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں ایک پازیٹیو کانٹیکس ہے, اس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. جیسے انہوں نے ابھی ڈسکور پاکستان کی بات کی ہے, ایک ڈفرینٹ طریقے سے وہ چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ فلور اوپن ہے, آپ میں سے جو بھی بات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ بڑا سینسٹیو ایک ایشو ہے اور اس پہ پاکستان میں بڑی دفعہ کام ہوا, لیکن کامیابی اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. تو میرے خیال میں ایک لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا, ایک جو تجویز دینا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل اسکولوں میں اسمبلی ختم ہو گئی ہے جس میں آپ اقبال کی نظم بھی پڑھتے تھے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تو اس سے ایک موٹیویشن ہوتی تھی کہ بچے پوچھتے تھے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے گھروں میں جا کے اور ایسے, اور ان کو ایک حب ہوتی تھی کہ یہ کس نے کیوں لکھی ہے. تو ایک تو میرے خیال میں کہ اس کی پروموشن ہونی چاہیے کہ اسمبلیز جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری سیکٹر دونوں میں
यकसा बुनियादों पे होने चाहिए। दूसरे एक मुकाबले होते हैं जिसको आप पोर्ट्रेट टाइप भी कह सकते हैं। हुब्बुल वतनी के लिए आप एक जैसे तकरीरी मुकाबले होते हैं, टाकरे होते हैं, एक मुसव्वरी का मुकाबला होता है, ड्राइंग का मुकाबला होता है, जिसमें आप एक फ़िगर देते हैं ताकि उनको पता चले हम किसकी तस्वीर बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। जैसे आपने डॉक्टर साहब ने बात की कि वो वाकई बहुत अच्छा पाकिस्तान डिस्कवरी बहुत अच्छा टीवी है जो ऐसी चीज़ों को दिखा रहा है जो पहले नहीं नज़र आ रही थी। अच्छा, सच दो किस्म का है। सच ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। सच वो है जो सच है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस पे ज़िद ना करें कि जो मैं कह रहा हूँ वही छप जाए और वही बन जाए। हम कोशिश ये करें कि जो अगर ब्लू है तो ब्लू ही नज़र आए, जो वाइट है वो वाइट ही नज़र आए, जो ब्लैक है वो ब्लैक ही नज़र आए। ज़ाती मफादात, ज़ाती पसंद नापसंद से एक तरफ होकर, और मैं तो एक और लफ्ज़ ऐड करूँगा कि अपनी अपनी मीडिया पॉलिसी से भी हट के अगर सच की इतनी हिम्मत है तो सच बोला जाए। और ये भी कोशिश की जाए कि जो नौजवान नस्ल है जिसको इस वक्त सबसे ज़्यादा एक सियासी पार्टी ने टारगेट किया हुआ है, और वो इसमें इस कदर कामयाब हुई है सोशल मीडिया पे कि एक बंदे ने जाके नवाज शरीफ के घर के आगे भी जाके भंगड़ा डाला है अकेले ने। तो ये होती है मैसेजिंग कि जो आपने इस कमरे से शुरू की और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में गया। तो ऐसे मोटिवेशनल और ऐसे एक्टिविटी एनिमेशनल टाइप, या आप कह लें उसको कि एक फ़िज़िकल प्रैक्टिस के तौर पे, जिसको आप 15 मिनट का भी एक सेगमेंट दे सकते हैं, 10 मिनट का भी दे सकते हैं कि, और ये बच्चों से शुरू की जाए, क्योंकि माशाल्लाह बड़े तो सारे जो है ना वो मुहब्बुल वतन मेरे जैसे हैं सारे अपने अपने हिसाब से। तो ये बच्चों से शुरू करें जो इनोसेंट हैं, जिनके दिमाग में अभी ये बातें आनी बाकी हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है। और मेरे ख़्याल से इस फाउंडेशन का भी मकसद यही है कि नौजवान नस्ल ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे करनी है। तो इसके लिए मेरा ये मशवरा है कि हम स्कूल की सतह पर, कॉलेजेस की सतह पर, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लें जहाँ पे हम यूजुअली 1-2 घंटे की एक्टिविटी को करवा सकें, और उसके अंदर एक लेसन भी दें, एक स्लोगन कि मिसाल के तौर पे हम एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि लब पे आती है दुआ बन के किसकी नज़म है और इसका मतलब क्या है। तो मेरे ख़्याल से इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ तक लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, टीवी पे बैठ के या रेडियो में बैठ के, जहाँ पे भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस सच को बोलूँ जिसको तस्लीम किया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे ख्याल में इस पाकिस्तानी माशरे में कोई एक चीज़ ऐसी क्या है आपकी ऑब्जर्वेशन में जो दुनिया में कहीं नहीं है? बिल्कुल ठीक। उसकी स्ट्रेंथ क्या है? वो क्या चीज़ है? बस मेरे मुताबिक इस सारे समाज की सबसे बड़ी ताकत सोशल फैब्रिक है। मेरे पास तकरीबन 400 बच्चा, जिनमें से 80% यतीम बच्चा है जी, उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। हम जब मैं सुलेमान आबिद साहब इंटरव्यू लेने बैठे, हम हैरान हुए कि वो सबको पहले भी कोई चाचा, मामा, बाबा, इवन के मोहल्लेदार, एक बच्ची को हमने स्कॉलरशिप दी, उसने कहा जी मेरे माँ बाप नहीं है, मोहल्लेदारों ने सब ने मिल के मुझे पालना शुरू कर दिया। ये दुनिया में ये सोशल फैब्रिक कहीं नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सब सुजेशन तो दें, लेकिन आखिर में कोई एक स्ट्रेंथ इस माशरे की बताएं, उनका मुताला, उनका मुशाहिदा, या उन्होंने दुनिया अगर देखी है तो उनके ख्याल में पाकिस्तानी माशरे में ऐसा क्या है जिसको ज़रूर ब-ज़रूर पूरी दुनिया को हमें बताना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ने से कुछ नए लोग आए, मैं चाहता हूँ कि उनको इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर मैं आपकी तरफ सादिया से स्टार्ट करूँगा। जी प्लीज़। मेरा नाम सादिया कुरैशी है और मैं कैरियर जर्नलिस्ट हूँ और कॉलम निगार हूँ। जंग में लिखा, दुनिया में लिखा, इन दिनों मैं 92 में लिख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कुदसिया मुमताज़, कॉलमिस्ट, जर्नलिस्ट, राइटर और बिज़नेस वूमेन। अस्सलाम वालेकुम। आलिया मुमताज़, कुदसिया मुमताज़ की सिस्टर। एक तारुफ ये भी है, रेकी मास्टर हूँ, रेकी हीलर हूँ और माइंड साइंस एक्सपर्ट हूँ। NLP के कोर्सेज़ भी करवाती हूँ। उसके अलावा हम दोनों मिलके 2 छोटी छोटी कंपनीज़ भी चला रहे हैं। राइटर हूँ, नॉवेलिस्ट हूँ, 2 नॉवेल लिख चुकी हूँ, शॉर्ट स्टोरीज़, पोएम्स, और मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। हम बच्चों को कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे कि अगर वो कोई अच्छा काम भी करता था हम कहते नहीं तूने गलत किया, क्योंकि हम अपने सुपरमेसी चाहते हैं, तो हम उनको खुद एतमादी नहीं दे रहे। दूसरी जो उनको तरबियत दे रहे हैं
وہ اپنے مزاج کی دے رہے ہیں جو غلط ہے. اپنے مزاج کی تربیت نہیں دینی چاہیے, ایکچوئل جو تربیت ہے جو قومی تقاضوں و نظریات کے مطابق ہے وہ ہونی چاہیے. میری بیٹس ہیں ہیومن رائٹس اور لیبر. مجھے سمجھ آئی کہ اس ملک میں بہت سخت ضرورت ہے غربت اور بھوک کو ختم کرنے کی. تو وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا, آپ کی بات درست ہے, ہمارا سوشل فیبرک اسٹرانگ ہے, واقعی ہے. تو ہم لوگوں سے اگر ہم آئیڈیاز مانگیں اور اس کو پھر ہم کیری آؤٹ کریں, اس یعنی کہ لوگوں سے آئیڈیاز مانگیں ہاؤ ٹو جنریٹ انکم, ہاؤ کین ڈو پیپل ہیو آئیڈیاز اباؤٹ ہاؤ ٹو جنریٹ انکم, انگیج 50 people say 100 people, آئی ایم شیور کہ آئیڈیاز آئیں گے. اس کو لیکن آپ انعام دیں اور اس کو جو ہے اس کے اوپر پھر عمل کریں, ان کو انگیج کریں اپنے ساتھ. آئی ریممبر کہ اس طرح سے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے کہ ادھر بنگال میں ویسٹ انڈیا میں انہوں نے ایک گورنمنٹ نے کیا تھا, پروونشل گورنمنٹ نے, کہ پیپل they collected ideas from people and the best idea was awarded and the government worked on that idea. ٹھیک ہے, can we do that? We need to generate income. We need to have schemes جس سے لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے آئیں. پیسے چاہیے, یہ چاہیے, اور سارے سر جوڑ کے اس کے اوپر کام کریں انکم جنریشن پہ. انٹرپرینور ماڈل کے اوپر آئیں. جی ادھر آپ دیں. سر میرا سوال ہے کہ ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, میں خود ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے تعلق رکھتی ہوں. ہم لوگ 20-25 لوگ بیٹھے ایک بند کمرے میں, ہم لوگ سوشل میڈیا کے تھرو اپنا ایک پیغام تو دے دیتے ہیں کہ امیج بلڈنگ آف پاکستان, پاکستان کا امیج کیا ہے. ہم ان لوگوں کے دماغ کو کیسے ٹھیک کریں گے جو لوگ یہاں پہ پریکٹیکلی اور پریکٹیکل کر کے گئے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ایک امریکی ٹک ٹاکر پاکستان آئی, آپ لوگوں نے اس کو اپنے ثقافتی کپڑے پہنا دیے, بعد میں آپ لوگوں نے اسی ثقافت کا ریپ کر دیا. وہ کیا امیج لے کر گئی ہے پاکستان سے؟ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں چنکی منکی, کراچی ساحل پہ ایک ولاگر ہے, اس کے ساتھ پیسوں کا فراڈ ہوا جب وہ گھڑ سواری کر رہا تھا. وہ اپنے ولاگ کے ذریعے اس نے ایک بہت بیڈ امیج دیا کراچی کا, پاکستان کا. اس کے بعد ہم چلے ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ غیر ملکی جب پاکستان آتے ہیں, ایئرپورٹ پہ اگر وہ باہر سے الکوہل لے کر آتے ہیں, شراب لے کر آتے ہیں, تو اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیا جاتا ہے اور اس کو ضبط کر لیا جاتا ہے. لیکن وہی شراب جب وہ ہوٹل پہ جاتا ہے تو اس کو ہوٹل کے کمرے میں 5 گنا زیادہ مہنگی دی جاتی ہے. تو ہم ایسے لوگوں کے دماغ کو کیسے ٹھیک کریں گے جب کہ وہ خود پریکٹیکل یہاں پہ کر کے گئے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ تھینک یو. ان کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ چھوٹے بچوں کے مائنڈ میں ہم لوگ یہ چیزیں ڈالیں. ابھی خیبر پختونخوا کی جو ٹورزم اتھارٹیز ہیں انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ 50 بچے انہوں نے لیے جو کہ یتیم تھے, اور ان سے انہوں نے ایک اسپیسیفک ایریاز کی صفائی کروائی, اور صفائی کروانے کے بعد بڑے بھی اس میں شامل تھے اوبیسلی. انہوں نے ان بچوں کو تحفہ دیا کہ یہ جو 75 جوبلی اب پاکستان کی جو ڈائمنڈ جوبلی آ رہی ہے, تو اس پر انہوں نے ان کو تحفہ دیا کہ اگر آپ یہ اپنے وطن کو صاف کر رہے ہیں جو کچھ اسپیسیفک علاقے ہیں, تو اس کا مطلب یہ آپ نے ایک اچھا ٹاسک کیا ہے. تو اس سے ہمیں ایک ایگزامپل یہ بھی ملتی ہے کہ اگر ہم چھوٹے بچوں کو اپنے ایریاز کو بہتر بنانے کی تھوڑی سی ٹریننگ دیں گے تو اس سے فیوچر میں ان کے اندر ایک آئیڈینٹی ایسی وہ بنا سکیں گے کہ وہ کنٹری کو مزید بہتر انداز میں لے کر آگے جا سکیں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں کچھ بھی نیگیٹو ہوتا ہے, جیسے بھی عروسہ نے یہ بات کہی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پریکٹیکلی ہمارے سامنے ہو رہی ہیں, ہم ان کو روک نہیں سکتے. لیکن آن دا ادر سائڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے مائنورٹیز ہیں تو ان کو ان کے مذہبی تہوار بہت اچھے انداز میں منائے دینے کی اجازت دی جاتی ہے. بھارت میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو کیا کچھ وہاں پر نہیں ہو رہا. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹیوٹی اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے. اگر کسی نے اپنے ایریا میں کچھ غلط کیا ہے تو سوشل میڈیا اس کو پروموٹ کرے گا. یہ جیسے آپ نے وہ بتائیں دونوں تینوں باتیں, ان کو اسپریڈ کیا گیا. اگر کوئی ابھی تقریباً 2 ویکس پرانی بات ہے, بہاولپور میں اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ تھا, انہوں نے ایک خراب اور گندے ایریا کو بالکل صاف کیا, اور اس کو کہیں پر سوشل میڈیا پر پذیر آئے ملتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی. کیونکہ جو بھی پازیٹیو چیز ہوتی ہے یہ سب پتہ نہیں کیوں انڈیویجول طور پر ہی سب لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں ہیں کہ جی آپ نے جو سوشل میڈیا ہے جس میں کلکس میں چیزیں یہاں سے وہاں
کہاں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں. اس میں نگیٹیوٹی کو تو پروموٹ کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں جس طرح سے ٹورزم کے ہم دیکھتے ہیں کتنا زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. مذہبی سیاحت کی اگر ہم لوگ بات کریں تو سکھوں کے اتنے گرودوارے ہیں یہاں پر, ہم لوگ گندھارا تہذیب کو یہاں پر دیکھتے ہیں, ان کے سروپاس ہیں, لیکن ان چیزوں کو, ان باتوں کو بالکل بھی سوشل میڈیا کے تھرو پروموٹ نہیں کیا جاتا. اور یہاں پر میں ڈسکور پاکستان کی بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم تو اوور آل اسپریڈ کر ہی پازیٹیوٹی رہے ہیں. یہاں پر ماشاء اللہ اچھے اچھے مزید اداروں سے بھی, نیوز پیپر سے بھی بہت کالمسٹ یہاں پر موجود ہے. اگر سب لوگ اپنے اپنے طور پر ایک ایک ٹاسک بھی ایسا کریں, اپنے پروگرام میں, انہوں نے بتایا پروگرام کو ہیڈ کر رہے ہیں آپ, تو اگر پروگرام سے کوئی سیگمنٹس ایسی رکھ لی جائیں یا سب چینلز ایک پروگرام ایسا رکھ لیے جائیں جس میں ڈیلی ہم پاکستان پازیٹیو کیا کچھ کر رہا ہے اس کو ڈسکس کریں, تو میرے خیال میں ایک ایک تنکا کر کے ہم لوگ اوور آل پاکستان کی ایک اچھی امیج بنا سکتے ہیں. جو چیلنج میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, جیسے آپ نے بھی بتایا 3 واقعات, یہ بالکل واقعات ہوئے ہیں, لیکن صرف یہ نہیں ہو رہا پاکستان میں, کچھ اور بھی پاکستان میں ہو رہا ہے. اب پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو پریشر ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی, جیسے آپ نے کہا نا, ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. اسی کے مقابلے میں کسی نے کسی کو بچایا بھی ہوگا کسی اب اس پہ. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک سافٹلی ایک ضرور خبر دیں کہ کسی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, لیکن اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی بجائے اسے پروٹیکٹ کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے خبر بننی چاہیے نا. یہ اصل میں چیلنج ہے. اس میں ایک یہ بھی چیز ہے, اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ اگر 2002 کی ہم بات کریں تو ہمارے پاس نیوز چینل صرف 2 تھے. اب 20 سال گزر جانے کے بعد اتنے زیادہ نیوز چینلز ہیں. سوشل میڈیا خاص طور پہ ایک بہتر پلیٹ فارم میرے خیال میں الیکٹرانک میڈیا سے بھی ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ کچھ بھی اسپریڈ کرتے ہیں, سب لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ گروپس بنا سکتے ہیں. پازیٹیوٹی کہیں نہ کہیں سے ہمیں ڈھونڈنے کا ٹاسک ہم ڈھونڈ کے اگر سوشل میڈیا کا بالکل جنریٹ کرنی پڑے گی, تو میرے خیال میں اس طرح سے ہم لوگ سوشل میڈیا کا یوز کر کے کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ ہے کہ مطلب قاسم علی شاہ صاحب, سلمان عابد صاحب, ان کی بڑی خواہش ہے, کوشش بھی ہے کہ یہ جو ہے نا سوسائٹی کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں. اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم نیگیٹو ہیں. 22 کروڑ کی یہ آبادی ہے, اور 22 کروڑ میں جس طرح کے واقعات ہیں اس کی ریشو جو ہے وہ مائنس سے بھی بہت نیچے جاتی ہے. لیکن کیونکہ جب واقعہ کسی باہر کے ملک کے کسی فرد کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل بن جاتا ہے, اس لیے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں اچھائیاں ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی, لیکن پرابلم وہی ہے کیونکہ کیونکہ میڈیا سے ہی ہیں سارے لوگ, اور یہاں پہ پروڈیوسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اینکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو کہاں سے کس طرح سے کیا کچھ فیڈ ہوتا ہے یہ سارے جانتے ہیں. میں بھی اسی کا حصہ رہا ہوں. اب ہمارا جو شام کو جو 80 کے قریب چینلز ہیں, وہاں پر سننے کے لیے کون سی ایسی بات ہے جو سوسائٹی کے لیے کہی جا رہی ہو, وہاں پہ اس میں سلمان عابد صاحب بھی اسی کا حصہ ہیں. ان کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ ان کے اپوننٹ ہیں تو یہ ان کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر میرا کوئی مطلب پسندیدہ ہے میں اس کے حق میں بات کر رہا ہوں. ہم کیونکہ لڑا رہے ہیں سوسائٹی کو. ہاں ایک بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ اب ہمارے پاس صرف وہ چینلز نہیں رہے, اب ہمارے پاس سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جہاں پر ہم پازیٹیوٹیز لے کر بھی جا رہے ہیں. اور کئی یہاں پہ چیزیں ہیں, اور اس سوسائٹی میں ہم ہی یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی خود مطلب اس پہ بہت بڑا ہم دیکھا کہ جی آج سے 15 سال پہلے یہی سوسائٹی تھی, بڑی محبت تھی, ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے تھے. راستے میں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پرابلم ہوتی تھی, وہاں پر صرف ایک ایشو سامنے آتا تھا جس سے لوگ ڈرتے تھے کہ یار فلانے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ادھر زیادتی ہوگی تو ہم اس کے ساتھ کچھ کریں گے تو پولیس ہمیں بھی پکڑ لے گی. مطلب میں اس میں 2-3-4 مرتبہ ہم اس کا بھی شکار ہوئے. اچھا کیا ہوتا تھا کہ وہ پولیس کے رویے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اچھائی کرنا بند ہو جاتے, لیکن آج لوگ سوال بھی کرتے ہیں. اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. دوسری بات جو مطلب یہ یوسف عباسی صاحب نے کہی, میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کیونکہ میں خود کوئی 15,000 کے قریب اسکولوں کے ساتھ میرا تعلق ہے. ہم نے اسکولز میں لائبریری شروع کی ابھی فی الحال کسی کے ساتھ مل کے کہ بچوں کو کتابیں پڑھائی جائیں. یہ جو اسمبلی کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے کچھ کوششیں کی. پچھلے کوئی 2 سے کووڈ سے پہلے ہم نے یہ اسپیچ کانٹیسٹ کے حوالے سے اپنے پلیٹ فارم سے میں ہر مہینے ہم ایک پروگرام کروا رہے ہیں. اور مطلب وہاں پہ ایک افسوسناک رویہ جو اسکولس کے طرف سے بھی سامنے آیا, پیرنٹس کی طرف سے بھی. ہمارے پیرنٹس کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. ہم کوئی ایک مطلب میں نے جو یہ تقریری مقابلے کروائے اس میں ہم نے ہمارے جو قومی اور بین الاقوامی ایشو ہیں اس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یا منشیات کے حوالے سے یا ٹریفک کے اس طرح کے سارے ایشو ان بچوں کے ذریعے ہم نے کیے. اور یہ یونیک کے جو ہیں کوئی مطلب 150 اسکول ہیں میرے ساتھ, اور اس طرح سے سارے اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے نا سر سلمان عابد صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب,
یہ جو بچوں کا پلیٹ فارم ہے، اسکول جو ہیں، اگر آپ ان کو فوکس کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک بہت بڑی چینج، باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، ہم مطلب کئی ایشو کئی چیزیں بات کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو، کیونکہ وہاں پر جو اسکولز ہیں ان کا رویہ بھی کوئی بہت اس والے سے بہت اچھا اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کیا کرنا ہے، بچوں کو نمبر دیں پاس کریں. اسی طرح سے پیرنٹ بھی کہتے ہیں جی تسی کہڑیاں کوئی جڑیاں دوجیاں چیزاں، وہ بھیجتے نہیں ہیں. ہم کوئی 200 اسکولوں کو 200 بچوں کو 200 پیرنٹس کو فارم بھیجتے ہیں، اس میں سے کوئی 25 شامل ہوتے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو کی جا سکتی ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے. جی بہت شکریہ قاسم علی شاہ آپ کا، سلمان صاحب آپ کا. میں بات کروں گی مولانا شبلی نعمانی کا. میں سفر نامہ پڑھ رہی تھی، سفر نامہ ہے مصر و شام اور استنبول. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ذرائع نہیں تھے معلومات کے، تو وہ جا کے پوچھنا پڑتا تھا اور ان کے دل میں درد بہت تھا مسلمانوں کا. انہوں نے لکھا کہ جو یورپین مصنفین مسلمانوں کے حالات لکھ رہے ہیں استنبول کے، تو وہ یک رخے ہیں. وہاں پہ اچھا بھی ہو رہا ہے تو وہ اس کو پروجیکٹ نہیں کرتے اپنی تحریروں کے ذریعے. تو وہ کتابیں جب باہر جاتی ہیں، جب دنیا میں جاتی ہیں، کتاب ذریعہ تھا اس زمانے میں معلومات کا اور جو بھی چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ مسلمانوں کا بالکل ایک یک رخا ایک امیج کریٹ کرتے تھے، جس میں کہ وہ جاہل ہیں، جس میں کہ وہ اپنے اساسوں کو، اپنی تہذیب کو سنبھال نہیں سکے، ان میں ادب نہیں، ان میں تہذیب نہیں، حالانکہ بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا تھا. تو یہ پڑھ کے مجھے خیال آیا کہ وہ کام جو کسی زمانے میں یورپین مصنفین کیا کرتے تھے، وہ ہمارا میڈیا کر رہا ہے اور ہم سب کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا کرائسس اس وقت جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے لیے، ہمارے بچے، یہ جو میڈیا ہے اس وقت صرف مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، اور بچوں کو اس کا مکمل ایکسپوئر حاصل ہے. تو مجھے چونکہ ہر وقت ایک اپنے بینگ اے مدر اپنے بچے کے ساتھ وہ کرنا پڑتا ہے کمیونیکیٹ. آپ یقین کریں اس کے ذہن میں جو پاکستان کا امیج بن رہا ہے وہ بہت ہی نیگیٹو ہے، بہت نیگیٹو ہے. نئی نسل میں تو بالکل جی، جو سیاسی ٹاک شوز پرائم ٹائم میں ہم دکھاتے ہیں، ڈرامے دیکھنے تو ہم نے برسوں کے چھوڑ دیے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی کا. مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ صورت ہے بھی نہیں جس طرح رشتوں کا تقدس پامال ہوتا ہے ہمارے ڈراموں میں صرف ریٹنگ کی خاطر. ہمارے ہاں جیسے قاسم علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ سوشل فیبرک، خاندانی نظام یہ مضبوط ہے، لیکن ہمارے ڈراموں میں بھی کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ جسٹ بیکاز ٹو گیٹ ریٹنگ ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک ایسا فریت ہے جو ہمارے ہر چیز کو، ہمارے ہاں پازیٹیوٹی کو کھا رہا ہے. 2018 میں امریکہ گئی اور وہاں پر ہم لوگ ایک ہاسپٹیلٹی کا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ایک امریکی پروفیسر کے ہاں مدعو تھے. تو جب ہم ان کے ہاں گئے تو اس میں 3-4 لڑکیاں تھیں، خواتین جرنلسٹ تھیں پاکستان سے. تو ہمارے ایک پاکستانی کوآرڈینیٹر تھے، انہوں نے دیکھتے ہی ہمیں کہا کہ اچھا یہ تو طالبان کا ملک ہے اور تم لوگوں کے شوہروں نے کیسے تمہیں آنے دیا. مطلب ان کے ہاں ایک ایسا امیج تھا کہ بڑی دیر لگی اب بتانے میں، اور جو امیج ان تک پہنچا اس میں بڑا فرق تھا. اچھا لفظ امیج جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو کریٹ امیج. certain things, multiple things are happening in the society, good and bad, but we have to create the image. ہمیں اس کو بڑے سلیقے سے چھپانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے اپنی اگلی جنریشن کو بھی جواب دینا ہے. اب ترکوں کے بارے میں کون جانتا ہے؟ اب استنبول کا یا ترکیہ کا جو امیج ہمارے سامنے ہے بہت ہی خوبصورت ہے. کسی کے پاس 4 پیسے وہ استنبول دیکھنا چاہے گا، کیونکہ وہاں خوبصورتی ہے، وہاں رومانس، وہاں بیوٹی ہے. کسی کو پتہ ہے کہ وہ ترک جو استنبول ہے یا جو ترکیہ ہے اس وقت وہ جرنلسٹ کے لیے ایک ہیل ہے. وہاں پر خواتین، وہاں پر 165 جرنلسٹ خواتین اور مرد دونوں اس وقت پریزن میں ہیں. مطلب اس قدر وہاں پر صحافت کے حالات برے ہیں. لیکن یہ امیج وہ ہے جو انہوں نے دنیا سے چھپا کے رکھا. لیکن ہمارے ہاں مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں کوئی میوٹیشن ہو چکی ہے کہ ہم نیگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں، نیگیٹو چیزوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں، نیگیٹو چیزوں پہ بولنا چاہتے ہیں. اور ریٹنگ کا جو ڈرامہ اس وقت دیکھیں، میڈیا ہاؤسز، میڈیا کو کون چلاتا ہے؟ نوم چومسکی نے کہا یہ دیکھنا پڑے گا کہ میڈیا کو کنٹرول کون کرتا ہے. جو کنٹرول کرتے ہیں وہی اس کا ایجنڈا طے کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی بزنس بگ وگس میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. ہاں جی اور جب اور میڈیا جو ہے وہ سماج سدھار کا بالکل ایجنڈا نہیں ہوتا ان کے پاس، یہ ہماری خام خیالی ہے. اور مجھے یاد آتا ہے میر خلیل الرحمن جو جنگ کے بانی ہیں، ان کی ایک بات جو کہ وہاں پہ بڑی ایک
اس کو بڑا دلچسپی سے سنا جاتا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ جی جنگ کا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جنگ کا نظریہ یہ ہے کہ جنگ کا کوئی نظریہ نہیں ہے. مینس کے پیسہ کمانا، مینس کے کاروبار کو بڑھاوا دینا، یہی میڈیا کا نظریہ ہے. اس پر کیسے ہم قابو پائیں گے؟ میرے خیال میں اس پہ کوئی قانون سازی بھی ہونی چاہیے، اس پہ کوئی قومی پالیسی طے ہونی چاہیے، اس پہ پیمرا کے کوئی قدغن لگنی چاہیے تمام جتنے بھی پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان پر، کہ کوئی چند فیصد، مطلب آپ 80-20 کا پرسنٹیج کر لیں، پرائم ٹائم میں آپ پازیٹیوٹی دکھائیں. جتنے پازیٹیو، اگر کوئی اچھائی ٹی وی دکھا رہے ہیں تو پرائم ٹائم نہیں ہوگا. سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پرائم ٹائم میں جو ہو رہا ہے دیٹ از امپورٹنٹ. وہ بچے دیکھ رہے ہیں تو اس پر دیکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کو کیا دکھانا چاہیے. بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب، سلمان عابد صاحب. بہت سی باتیں یہاں پہ ہوئی. میں آپ کو چند دن پہلے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان میں سے کسی نے مجھے بلایا تھا اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ لبرٹی میں ایک خاتون ہے جو لوگوں سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ انڈین لڑکے سے شادی کریں گے، کیا آپ کو موقع ملے تو آپ انڈیا شفٹ ہونا چاہیں گے. تو اس طرح کی 600 ویڈیوز تھی جو ان کے یوٹیوب چینلز پر تھیں. پھر ایک دن یہ ہوا کسی اور لڑکے نے ویوز کے لیے اسی لڑکی کے پیچھے پڑھ کے اس کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم لوگوں کو انڈیا کی طرف راغب کر رہی ہو. ان دونوں کا ایجنڈا کوئی یہ نہیں تھا، پاکستان کے خلاف نہیں تھا. ان دونوں کا ایجنڈا ایک تھا، ڈالرز، مونیٹائزیشن پلس ڈالرز، اور سارے اس سے وابستہ ہیں. آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، میں اس کام سے وابستہ ہوں. یہاں پر بیٹھے لوگ سارے اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں یوٹیوب کو، اور جتنی بات آگ لگاتی ہے اتنے ہی ڈالرز برستے ہیں. تو میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا جو اس وقت بھی کام بھی کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ گھر پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایسی کی تیسی پھیر دی کسی کی، عمران خان صاحب نے چھکے چھڑا دیے، نواز شریف نے رونا نکال دیا، تو یہ تو جھوٹ ہوتا ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے یہ جھوٹ ہے، پبلک کو نہیں پتہ کہ یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے. وہ اس کو سچ سمجھتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم ہر ماہ لاکھوں سے کروڑوں تک جاتے ہیں، اور آپ سب ان لوگوں کے نام جانتے ہیں، مجھے کسی کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ارننگ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یوٹیوب سے ارننگ کرنا کوئی بری بات ہے، ہم بھی ارننگ کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جتنی باتیں اگر ہم اب کریں گے کہ اس کو پرائم ٹائم میں لے جائیں، اس کا یہ کر لیں، یہ شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کسی ایک چینل میں بھی شاید یہ کام نہ کروا سکے. میں نے اس طرح کے بے شمار سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہم پرسنل کیپیسٹی میں، یہاں پر علی عباس صاحب موجود ہیں، تو ہم 4-5 ملکوں میں اکٹھے گئے. ہم نے 4-5 ملکوں میں کیا کیا کہ وہاں پر جو مختلف لوگ تھے جو ہمیں ملتے تھے فلائٹ میں، فارنرز یا وہاں پر مقامی، تو وہ ہم سے پوچھتے تھے. مثال کے طور پہ مصر میں ایک دکاندار نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو ہم نے کہا پاکستان. اس نے کہا بھٹو کا پاکستان. بھٹو صاحب تو گئے، عرصہ گزر گیا. ایئرپورٹ پہ ایک مصری نے پوچھا اہلکار نے ہمارے سے کہ میں آپ سے بڑا افسردہ ہوں، میں سوری فیل کر رہا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے وزیر اعظم کو سنا اتار دیا گیا. یہ ان دنوں کی بات ہے. جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا وزیر اعظم صاحب اتر گئے. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ 2 چیزوں سے اگر مصر میں ہمیں لوگوں نے پہچانا ہے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو سے یا عمران خان کے اترنے سے، 2 چیزوں سے پہچانا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کے ذہن میں کوئی امیج نہیں. تو ہم جب وہاں سے لوگوں سے ملتے تھے تو لوگ یقین کیجئے ہمیں یوگنڈا یا روانڈا سے بھی کوئی گئی گزری چیز سمجھتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی. تو ہم نے کیا کیا، جو میں آپ کو انفرادی کوشش بتانے لگا ہوں، یہ شاید اس طرح ممکن نہ ہو. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے وہاں پر جو لوگ ہمیں ملتے تھے، تو ہم انہیں، آپ کہتے تھے کہ آپ کو سیر کا شوق ہے، تو وہ کہتے تھے بالکل ہے. تو ہم نے کہا آپ نے دنیا کے اندر ایک امیزنگ ملک مس کر دیا، اس کا نام پاکستان ہے. کسی دن وہاں تشریف لائے، ہم آپ کا ہوسٹ بنیں گے. ہم آپ تشریف لائیں، جتنی آپ کی اکاموڈیشن ہے ہم اس کو مینیج کریں گے، ہم آپ کو گھر میں رکھیں جہاں بھی. تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ ویسے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی اگر کسی ملک سے اگر ہم 2 لوگ، میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. اگر آپ نے انڈین جو پرائم منسٹر ہیں ان کی تقریر سنی ہو، تو وہ جب باہر کے ملک گئے تو ان کے سامنے تقریباً لاکھوں لوگ موجود تھے، اور انہوں نے مجمع سے کہا کہ میں آج آپ سے پیسے مانگنے نہیں آیا، میں آج آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں. اور وہ بات یہ تھی کہ آپ جتنے یہاں پر لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں وہ زیادہ، ورنہ آپ جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں، آپ سب ایک ایک بندے کو
जो फॉरनर है उसे इंडिया भेजोगे ताकि वो इंडिया आए, इंडिया आके हमें देखे, एक तो हमारी इकोनॉमी बढ़े प्लस हमारा अच्छा इमेज लेके वापस जाए। एक लास्ट बात क्या है कि मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है, हद से ज़्यादा आज़ाद है। मैं दुबई गया था तो वहाँ पे न्यू ईयर नाइट वाले दिन लड़के ने छलांग लगाई होटल से, क्योंकि होटल के ऊपर वाले जो 6 या 10 फ्लोर थे वो जल गए थे, कोई पार्टी हो रही थी, क्या हो रहा था, तो लड़के ने छलांग लगाई। नीचे से किसी पाकिस्तानी ने वो वीडियो बनाई, वो वीडियो 1 या 2 दिन बाद जियो पे या किसी चैनल पे, इंटरनेशनल जो होता है बुलेटिन का हिस्सा, उसमें वो नशर हुई। तो मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे किसी बंदे ने बताया कि यार ये ख़बर हमें पाकिस्तान के चैनल से मिली थी, इस बिल्डिंग के पास ही मेरा कज़न रहता था, उसने कहा मुझे नहीं पता चला यहाँ आग भी लगी थी और यहाँ से लड़के ने गिरा भी था, यानी नुकसान हुआ वहाँ पर। अर्ज़ ये है कि हम ये भी नहीं कह रहे कि आप सच को छुपा लें पूरा, अगर हम सच आज तस्लीम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की क्या पोजीशन है, चीज़ों की क्या पोजीशन है, वो सबको पता है। आज अदालतें किसी के लिए बुरी हैं, कल किसी के लिए अच्छी थीं, ये सारा सिस्टम चल रहा है। 2 माह पहले कोई अदालतों के ख़िलाफ़ मुजाहरे करता था और आज अदालतों के हक़ में मुजाहरे हो रहे, ये सारा सिस्टम अनदेखा है। मैं ये कह रहा था कि हम अपनी अपनी एक तो इंडिविजुअल पोजीशन में जो कर सकें, प्लस ये कि हम लोगों में आहिस्ता आहिस्ता शऊर बेदार कर दें। इस वक्त का मसला डीजी खान का सैलाब है, ना कि अदालती फ़ैसला। इस वक्त का मसला बलूचिस्तान के अंदर जो सैलाब है वो मसला है, लेकिन इसके ऊपर ना किसी टीवी चैनल ने बात की, ना आपने की। तो हम पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज अपने इंडिविजुअल फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें मीर शकील रहमान साहब की या लाखानी साहब की मदद की ज़रूरत हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। और आगाज़ी जो इमेज बिल्डिंग की, एक इमेज हम बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, पॉजिटिव इमेज जैसे दिखा दें, दुनिया को दिखा दें, और एक होती है ग्राउंड रियलिटीज़। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मसाइल हैं। और इस वक्त जितने भी लोग हैं सभी मोहब्बत से का ताल्लुक़ है सभी के साथ तकरीबन, तो सभी कोशिश नहीं कर रहे, जिहाद कर रहे हैं। अगर शाह साहब को देख लें, सलमान भाई, हमारे भाई राना साहब, जो भी अपने तौर पे पॉजिटिव पाकिस्तान को देख लें, उसका जो इमेज दिखा रहा है डिस्कवर पाकिस्तान, सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि मसाइल इतने हैं, और ख़ास तौर पे मैं जब से पहले तो कभी नहीं था ओपन किया ये टिकटॉक वगैरह, अपने इंटरव्यूज़ को मैंने कहा शॉर्ट क्लिप्स बनाए शाह जी को फॉलो करते हुए, तो उससे भी वाबस्ता हुए तो देखा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, हमारी यूथ जा किस तरफ रही है। हम लोग चूँकि कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और जो हमारे जितने भी ट्रेडर्स नज़र आते हैं तो शायद उनको पॉजिटिव ही नज़र आता है कि जो यूथ हमारी है वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में, यकीन करें जो यूथ है ना इस वक्त, जो जिसका ताल्लुक लाहौर के हंजरवाल से इधर उधर, यकीन करें मॉब है। और आपको वक्तन फ़वक्तन 14 अगस्त पे, ईद मिलादुन्नबी पे ये मॉब कब नज़र आता है, और ये आपको माल रोड वगैरह पे नहीं नज़र आता है। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम जाते भी नहीं हैं। सर यकीन करें कि इतना, आज मैं सुबह से एक अदालती काम में था, और जो मेरे वकील ने कहा कि ऐसे ऐसे मामला हो जाएंगे, तो यकीन करें कि मैं जहाँ से जा रहा था 9 बजे से लेके कोई 12-1 बजे तक, तो यकीन करें वो मेरी जेब भी खाली करा रहे थे, इधर इतने दे दे, इधर आप 2 किलो सेब ले लें, किलो नहीं मिलेगी आपको अच्छे। आप जनाब पूरे लाहौर से या पाकिस्तान के दूध ले लें, मसाइल हैं। अच्छा, जब बात हो रही है कि पॉजिटिव इमेज दिखाना और पॉजिटिव बदलना, रवैयों को बदलना, सर एक चीज़ होती है मेरे ख्याल के मुताबिक, सोच क्या है। एक तो ना वाक़यात का जिक्र हुआ, वाक़यात हो रहे हैं। एक है कि वाक़यात का होना वो अच्छे हो रहे हैं, हर जगह पे होते हैं। जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में ख़ुदकुशी का रेशो सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वाक़यात को ना देखें, वो एक अलग चीज़ है। सोच बदलने की ज़रूरत है। शाह साहब काम कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लोगों मैं देखता हूँ मेरे छोटी छोटी चीज़ें लेके वो ट्रेनिंग की फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह तो लोग अपने उस पर लगा रहे हैं, तो अच्छा इसका मतलब है कि पैगाम फैल रहा है, लोग देख रहे हैं। तो इसको आगे लेके चलना चाहिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लेवल में भी और बाकी में। बहुत शुक्रिया। उसमें कुछ पॉइंट जो है ना वो मैं स्पेशली स्ट्रेटजीज़ के हवाले से ना मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। देखिए सबको पता है सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, प्रिंट मीडिया है, ये भी एक इमेज बिल्डिंग का सोर्स है। सबसे पहले तो इमेज को बिल्ड कैसे किया जाए, उसकी 2 स्ट्रेटजीज़ हैं। नंबर 1, इमेज आपने डोमेस्टिक लेवल पे करना है और इंटरनेशनल लेवल पे करना है। अब इंटरनेशनल लेवल पे सबसे जो मेन सोर्स है कि आपका इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को किस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो राइटर्स हैं आपके या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में पाकिस्तान का हमेशा मोर देन
40% 30% جو نیوز انٹرنیشنل میڈیا میں پبلش ہو رہی ہے وہ نیگیٹو امیج پاکستان کا پورٹل کرتا ہے. یہ پوری دنیا میں ایون نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ ہے, کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس کے لیے اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان کے جو تقریباً 120 کنٹریز میں ایمبیسیز ہیں, پاکستان ڈے جب منایا جاتا ہے ان ایمبیسیز کو چاہیے کہ وہاں پہ پراپرلی ان کے میڈیا کو انوائٹ کر کے پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج اور کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ کلچر ڈیز ہوتے ہیں, وہاں پہ پاکستان کی پارٹیسپیشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ میں بہت سارے کنٹریز میں گھوما ہوں, کینیڈین سٹیزن ہوں, میں نے بہت ٹریولنگ کی ہے, اور بہت دفعہ مجھے اتفاق ہوا ہے پاکستان ایمبیسیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا, اور ڈفرینٹ 14 اگست اور ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر میں نے دیکھا پاکستان کی ایمبیسیز اس لیول پہ پاکستان کی امیج کو پروموٹ نہیں کر رہی, اور نہ ہی پاکستان اس لیول کی لابنگ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جہاں پہ پاکستان کے فیور میں آرٹیکلس چھپیں جو پاکستان کی امیج کو لے کے چلے. نمبر 1. دوسری جو اسٹریٹجی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہم لوکل لینگویج میں پروڈیوس کر رہے ہیں, پنجابی میں کر رہے ہیں, اردو میں کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ نے انٹرنیشنل لینگویج میں جب تک انگلش میں پروموٹ نہیں کریں گے, مثلا ایک بندہ ہے وہ اپنے کہیں کچھ کام کرتا ہے, اس نے جا کے کمراٹ ویلی کی یا کہیں کوئی ویڈیو بنائی ہے, تو اب میں اگر امریکہ میں بیٹھا ہوں, میں اردو نہیں سمجھتا, میں پنجابی نہیں سمجھتا, میں سندھی نہیں سمجھتا, تو بھائی میں تو فاروق ہوں, میں تو وہ ویڈیو نہیں دیکھوں گا جب تک آپ اس کے سب ٹائٹلز یا اس کے ساتھ آپ لے کے نہ چلیں. اور اس کے ساتھ یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو چاہیے, گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ کام ہے کہ اگر پاکستان کے امیج کو پازیٹیو پورٹریل کرنا ہے تو آپ اس لیول پہ لے کے جائیں, ان ویڈیوز کو آپ ٹرانسلیٹ کروائیں, یا ان کو گورنمنٹ باقاعدہ لوگوں کو پے کرے کہ ہمیں انگلش میں ڈبنگ چاہیے اس کی, تاکہ آپ کا ایک امیج آئے, آپ کا سافٹ امیج گلوبل لیول کے اوپر جائے. جس طرح میں کبھی بھی کسی کنٹری میں ٹریول کرتا ہوں, سب سے پہلے ان کے جو اس کنٹری کے جو انگلش کے اندر وی لاگز ہیں یا جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کی ٹورزم کی, میں وہاں سے ساری ویب سائٹس کو دیکھتا ہوں. اچھا, اس کے بعد یہ سیکنڈ اسٹریٹجی ہے لینگویج کے حوالے سے. تھرڈ جو اسٹریٹجی ہے لوکل میڈیا کے حوالے سے نیگیٹیوٹی. اب جس طرح آپ کا دیکھیں کہ ہم ایک بہت زیادہ ہمارے پورے کنٹری کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ آپ کی ریٹنگ دیکھ لیں, کوئی بھی آپ بڑا شو دیکھ لیں اس کی وہ ریٹنگ نہیں ہے. سارے وہ جو ہمارا ایک مزاحیہ ڈرامے کسی زمانے میں چلتے تھے وہی سارے آپ کے ٹی وی پروگرامس میں جو مزاحیہ شو آ گئے ہیں اس کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے. اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ اب ٹک ٹاک کے اندر جتنا بھی ہے وہ سارا موسٹلی نیگیٹیو کانٹینٹ ہے. میں نے اب انڈیا میں دیکھا ہے, انڈیا کے کچھ, اور اس کے بعد میں نے کچھ امریکن جو ہیں ان کی جو شارٹ فلمز ہوتی ہیں لائک 2 منٹ کی 3 منٹ کی, بھائی اتنی وہ امپیکٹ اورینٹیڈ ہیں, اتنا زبردست وہ امریکہ کے امیج پریزنٹ کرتی ہیں, انڈیا کے امیج پریزنٹ کرتی ہیں. حالانکہ انڈیا میں ریپ کیسز انڈیا میں زیادہ ہے, ایکسپلائٹیشن انڈیا میں ہے, مور دین 40% سے اوپر لوگ انڈیا میں ٹوائلٹ نہیں ہے وہاں پہ, وہ یوز نہیں, ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. پر جب میں کینیڈا میں تھا, میں امریکہ میں جہاں میں جاتا ہوں, تو انڈیا کی جب بات ہوتی ہے فوراً بات آ جاتی ہے کہ جناب وہ آئی ٹی کے لوگ ہیں. حالانکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ پڑا ہے. میں جب کینیڈا میں پڑھاتا تھا تو میں نے دیکھا پاکستانی بچے جو تھی ان کی پرفارمنس بڑی آؤٹ کلاس تھی. پاکستانی میں پرابلم یہ ہے انڈیویجولی تو یہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, جب یہ گروپ کی فارم میں آتے ہیں نا کلیپس کر جاتے ہیں, کیونکہ گروپ میں اپنے آپ کو کسی کا لیڈر نہیں بناتے, یہ سنتے نہیں ہیں اگلوں کو. اب آپ نے امیج کی بات ہو رہی ہے, ہم اس طرف نہیں جا رہے, میں امیج کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ. اب امیج کے اندر یہ ایک اسٹریٹجی یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو رائٹرز ہیں بہت بڑا یہ ایک گیپ ہے. آپ دیکھیں سعادت حسن منٹو ہے اور بڑے بڑے ہمارے جو آپ کے جو شارٹ سٹوری رائٹرز ہیں. میں نے اب جو بڑے ورلڈ کے جو فلاسفرز ہیں ان کی میں نے ٹرانسلیشنز انگلش میں پڑھی ہیں, جو رشین ہے, چائنیز کو میں نے پڑھا ہے, میں نے فرنچ کا اتنا ان ڈیپتھ ان کا لٹریچر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب ریزن کیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو اردو کے رائٹرز ہیں, اقبال کے کچھ جو چیزیں ہیں ان کو اردو میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں, وہ بھی آپ کا ایک امیج پازیٹیو لے کے جائے گا. اور جو چھوٹی شارٹ, احمد الدین قاسمی صاحب ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے رائٹرز ہیں جنہوں نے اردو میں شارٹ سٹوریز لکھی ہیں, آپ ان کو ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں. اب ایک اور ایک چیز میں دیکھیں, اب ڈراموں کی بات میری بہن نے یہاں پہ کی ہے کہ ڈرامے جو آج کل آ رہے ہیں اس میں وہ جو فیملی کا جو دکھا رہے ہیں کہ جو ٹینٹس ہیں, ٹیکنیکلی وہ ٹینٹس نہیں ہے, وہ ہارڈلی آپ سامنے 1% نیچے بھی کیسز ایسے ہوں گے پر وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ڈراموں کے اندر. پر اگر آپ اس کے پاسٹ میں چلے جائیں, جب آپ کو وہ جس طرح منچلے کا سودا تھا اشفاق احمد کا, زاویہ ان کا پروگرام آتا تھا کہ وہ کس طرح کمیونیکیٹ کرتے تھے پازیٹیوٹی کو. دیکھیں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کوئی بھی جو معاشرہ ہوتا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو ہمارے پاس اس کا آپشن کیا ہے, ہم صرف پازیٹیو سائڈ کو ہم نے دیکھیں, جب لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, جس طرح بچوں کی بات کی گئی, اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں, یونیورسٹی لیول کے اوپر اسٹریٹجیز بنائیں. آپ کے کیریکولم کے اندر چیزیں اتنا
اتنے ہمارے جو جتنے بھی یونیورسٹی کے اندر جو چیزیں ہمارے آپ دیکھیں جتنے کورسز ہم پڑھا رہے ہیں تقریباً 40 کے قریب کورسز کا بچہ 4 ایئر بیچلر کمپلیٹ کرتا ہے. ایک بھی کورس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اس کو سکس سینس کی بات کی جائے, اسے یہ بتایا جائے کہ ٹیچر کا اساتذ کا ادب یا آداب کیا ہے. یہ ایک علیحدہ ہے. مورل کریکٹر بلڈنگ ایک الگ چیز ہے. امیج کس طرح کنٹری کا بنے گا, امبیسیز کو موٹیویٹ کریں. پاکستان کا جتنی بھی ویڈیوز ہیں جو آ رہی ان کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ٹورزم کے ڈفرینٹ چیزیں اس کو کریں. پھر پاکستان کا جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے دنیا کی بڑی اسٹرانگ انڈسٹری ہے, اس کے اوپر ہم وہ ایگزیبیشنز ہی نہیں کر رہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. بہت ریئرلی انڈیویجول فیکٹریاں اپنے لیول کے اوپر کر رہی, گورنمنٹ اس لیول پہ اسپانسر نہیں کر رہی. پھر آپ کشمیر میں چلے جائیں, جو ان کا ہاتھ کا جو آرٹ ہے, پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں بھائی گلوبل لیول کے اوپر پاکستان کے پورے آرٹسٹ کو بلائیں. پاکستان کی گورنمنٹ کر ہی نہیں رہی کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں ان کے کام کو پریزنٹ کیا جائے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کا انڈونیشیا کے اندر کہ جی پاکستانی ٹرک آرٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. گورے وہاں پہ اپنی گاڑیوں کے اوپر پاکستانی ٹرک آرٹ کے ڈیزائن لگا رہے ہیں, اور ہم جناب پاکستان میں رہتے ہوئے اس کی بسی فیل کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے. دیکھیں کلچر کیسے پروموٹ ہوگا. آپ لاہور کے اندر آپ رہتے ہیں, آپ فوڈ اسٹریٹ میں چلے جائیں, جتنے زبردست کھانے کے فوڈ کے جو ٹیسٹ ہے یہ چیزیں ہیں. جس طرح اسٹریٹ فوڈ ہے, انڈیا اپنا اسٹریٹ فوڈ کو پروموٹ کر رہا ہے, پاکستان کا تو بڑا آؤٹ کلاس اسٹریٹ فوڈ ہے. اب یہاں پہ ہمارا جو دم پخت ہے یہ سیم چیز میرے لیے بڑا ایکسپیرینس تھا. میں یہاں پہ ایک مرتبہ پشاور گیا تو میں نے وہ کھایا تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں میکسیکو گیا تو وہاں پہ جب میں نے وہاں پہ بھی بالکل اس کو باربا کووا کہتے ہیں, زمین میں اس طرح ہی دم پخت کی طرح زمین میں دبا کے وہ بناتے ہیں, کھڈا سجی ہے جس طرح, سیم ٹیسٹ سیم ذائقہ ہر چیز. اب کیا ان کا نام ڈفرینٹ ہے وہاں پہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم جب کلچر کو یا جب انٹرنیشنل لیول کو امیج بلڈنگ کرنی ہے نا آپ نے, تو اس کی جو اسٹریٹجیز میں ایک تو گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا, آپ کو میڈیا لیول کے اوپر آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرنا پڑے گا, لوکل میڈیا آپ کے جہاں پہ جو ٹورزم. اب دیکھیں فوڈ کے جو شوز ہیں پوری دنیا کے اندر شیف کے بڑے بڑے اعلیٰ پروگرام ہو رہے ہیں, جیپنیز شیف آ رہے ہیں, پاکستانی شیف پریزنٹ نہیں کر رہے یا اس لیول کا وہ کام نہیں ہے. تو بھائی آپ ان کو ایک شو پاکستان میں ہوسٹ کروائیں تو دیکھیں پاکستان میں بھی بڑا آج کل شیف لگا ہوا ہے, وہ بھی ان کا بھی امیج بچ جائے گا. یار پاکستان میں بھی بڑے کھانے ہیں, یہاں بھی لوگ ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں, جنک فوڈ ہی نہیں کھاتے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد کیا پازیٹیوٹی کہاں سے آئے گی. ایک بندہ ہے اس نے پاکستان میں دیکھیں پچھلے 50 سال میں کتنی ٹیکسٹ بک ٹیچروں نے لکھی ہیں, ساری امریکہ سے آ رہی ہیں. جب امریکہ سے بکس آئیں گی مور دین 70% جو کانٹینٹ ہے وہ امریکہ سے پروڈیوس ہو رہا ہے. تو بھائی آپ سوچیں بھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر, دیکھیں گے بھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر. تو ہمیں اپنا لوکل ایکڈیمیا کو پروموٹ کرنا پڑے گا. ہمارے جو اینکرز ہیں, ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں, ان کو بھی یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے. یہ آپ انڈیویجول ایفرٹ بالکل انڈیویجول لیول کے اوپر ہی ہوتا ہے. پھر گھر کے اندر ہے, ٹریننگ گھر کے اندر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو گھر, اب ہم کیا کرتے ہیں, بہت بڑا گھر ہے, سب کچھ ہے, کوڑا لگا کے باہر رکھ دیں گے, 10 روپے کا باہر 100 روپے کا بیگ نہیں رکھیں گے جہاں پہ اس کو ہم نے ٹانگنا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں امیج بلڈنگ کے لیے. آپ کو یہ اسٹریٹجی بلینٹلی جس طرح چلا, یہ بھی ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے. تو یہ میرا ایک جنرلی ایک بیسک لیول کی انپٹ ہے. تھینک یو ویری مچ جی. عطر عباس, میں سوچ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے جب اپنے کام کا آغاز کیا 5 سال میں, تو نہ تو کوئی ٹی وی پہ اشتہار تھا, نہ کوئی اخبار میں اشتہار دیا, اور لاکھوں لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے. انفیکٹ جو امیج بنتا ہے وہ کانٹینٹ کی بنیاد پہ بنتا ہے, آپ ان کو دے کیا رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا, وہ تھا ٹرین دا ٹرینرز. تو آلموسٹ پاکستان میں سے کچھ 400-500 تو جو بھی انرجی والے لڑکے تھے وہ سارے پہنچے, 10 دن یہاں رہے, اور واپسی پہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ 100 اسکولوں میں تو وہ چلے گئے. اس کا مطلب ون کین میک دا ڈفرینس. اب یہ والا جو ابھی انہوں نے انیشیٹ کیا ہے, گورنمنٹ سے نہ توقع رکھنی چاہیے نہ ان کا کام ہے کرنے کا. 2 لوگ ہیں جو سوسائٹیز کو امپیکٹ دیتے ہیں, ایک جرنلسٹ اور دوسرے ٹیچرز. ہمارے جرنلسٹ لائک لاہور میں 2000 ہیں جو پریس کلب میں بیٹھتے ہیں. تو یہ جہاں بیٹھیں گے ان کا جو کمپٹیشن ہے بات کرنے کا وہ سازش ہوتا ہے. انفارمیشن ہے, جس کے پاس جتنی نیگیٹو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے, اور اسی کی قوت مانی جاتی ہے جو اندر سے بری خبر یا بری سازش نکال کے لاتا ہے. صبح ناشتے سے لے کے رات سونے تک وہ سارا وقت جو چیزیں لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری امپورٹنس یہ ہے کہ میں یہ اور یہ بری چیزیں جانتا ہوں, تو بکتی بھی وہی ہیں. اسی طور پہ اگر پنجاب یونیورسٹی میں 500 PhD ڈاکٹرز ہیں, تو سارا دن جو وہ بیچتے ہیں وہ پازیٹیوٹی نہیں ہے, پاکستان سے محبت نہیں ہے, ملک سے محبت نہیں ہے.
नतीजतन बिकती भी नहीं है। तो उसका बहुत आसान हो सकता है। लाइक आज बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं, लाइक आप कभी मैगज़ीन वालों को बुला लें, कभी न्यूज़ वालों को बुला लें, इनफैक्ट वो लोग जो वोकल हैं, अगर इनकी ओरिएंटेशन बदल जाए, अक्सर तो ये होगा कि इनमें से किसी के पास आइडिया ही नहीं होता कि करना क्या है। यानी अगर मुल्क का इमेज बनाना है तो वो स्कूल में नहीं बनेगा, वो मुल्क से बाहर बनेगा। इसी तौर पे मीडिया में जो सुबह मॉर्निंग शोज़ होते हैं, एक प्रोड्यूसर को कैसे पता चलता है कि मैंने मॉर्निंग शो में किस किस बंदे को लेके आना है? वो ढूंढता है। पाकिस्तान की हुकूमत ने मेरा ख्याल 20 लोगों के मुझे नाम याद हैं जिनको तमगे मिले इस बात पे कि उन्होंने बैरून मुल्क बहादुरी का काम किया, लोगों के लाखों करोड़ों के पैसे वापस किए। अभी कुछ अर्सा पहले एक सरीना में एक जापानी को 50 लाख रुपया वेटर ने वापस किया, उसको तमगा दिया गया, उस पर प्रोग्राम हुआ। तो पॉजिटिव इमेज इवेंट से बनता है। इंडिया के लोगों ने उनकी जो फिल्में देख लीजिए, जो पर्सनैलिटीज़ पे हैं उनका इमेज बना। जितने उनके उम्दा इश्तिहार बनते हैं, सब इंटेलेक्ट का काम है, कंटेंट है। और जितने उनके इश्तिहार बनते हैं, जब आते हैं तो आप बैठ के रोते हैं, यार इतना खूबसूरत बहन के बारे में, भाई के बारे में, माँ के बारे में। हमें क्या मुसीबत है कि हमारा कंटेंट मरा हुआ होता है, चूँकि अंदर से जनरेट नहीं होता। अगर अमजद साकिब यहाँ पैदा हो सकता है इस मुल्क में, तो किसी से पूछ के नहीं बना, आपके अंदर से क्रिएट होता है कि मैंने ये करना है, और आप लाखों लोगों को कर डालते हैं। यानी ये जो मुल्क से मोहब्बत और इसको इमेज बेहतर करने वाला, दुनिया में आप जहाँ भी जाते हैं, आप में से बहुत से लोग हैं जो सफ़र करते हैं, जहाँ जहाँ हमें जाने का मौका मिला, इंडिया के लोगों के बारे में लोग कहते हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत हम्बल हैं। हमारे बारे में हर कोई ये कहता है साजिशी हैं, एहसान फरामोश हैं, और अगर नौकरी मिल जाए तो बाद में तंग करती। इसका मतलब है ये कंटेंट बदलने वाला है। और ये काम टीचर करे कि जो यहाँ से लोग जाएं बाहर, वो अपने मुल्क को बुरा ना बनाएं, वो अपने मिजाज के, लाइक जो भी हमारा डेलीगेशन जाता है उसकी ओरिएंटेशन ही नहीं होती आम तौर पे। मुझे याद है हम इंडिया गए, हमें वो बताते थे आपका फ़लाँ जर्नलिस्ट यहाँ इस नाली में गिरा था, फ़लाँ बंदा यहाँ गिरा था। एक एक जगह उन्होंने प्रिजर्व की हुई थी। और उन दिनों प्रिजर्व का ज़माना था, इतने डेलीगेशन जाते थे हार्ट टू हार्ट, और हर बंदा बगैर ओरिएंटेशन के जाता था। जब ओरिएंटेशन हो तो फिर लोग इमेज अच्छा बनाते हैं। अभी जो आगाज़ हुआ है इसको रेगुलर रहना चाहिए, इसको टीचरों को भी बुलाना चाहिए, यूनिवर्सिटियों के और जो प्रेस के लोग हैं जितनी ख़बरें बनाते हैं या लिखते हैं, इन सबको अलग अलग, और होपफुली ये एक मुहिम आगे कामयाबी से चलेगी। दो चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। एक तो ये कि सारी दुनिया में यूथ तकरीबन एक जैसी ही हो गई है। ये हम कहीं नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान की यूथ ऐसी है, उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है या उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ उनका सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। अदरवाइज़ ये कि सारी दुनिया की यूथ इसी तरह से वायलेंट भी है, एग्रेसिव भी है, उसी तरह काम कर रही है जैसे हमारी यूथ है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि हम पत्ते चुनने की बात कर रहे हैं, हम रूट तक नहीं पहुंच रहे। ये मैडम ने जो बात की थी, मेरा ख्याल है उसको किसी ने बहुत ज़्यादा गौर से नहीं सुना या इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि मेरी अपनी एक कंपनी है, इंक्यूबेशन ट्रेनिंग हम करवाते हैं। वो ये है कि जब तक आप माशी तौर पर खुशहाल नहीं होते, हर बंदा जब तक सस्टेनेबल अपनी अर्निंग नहीं करता, उस वक्त तक माशरा इंतशार का शिकार रहता है। इंडिया में हमसे कहीं ज़्यादा गुर्बत है, हमसे कहीं ज़्यादा बुरे हालात हैं, वो सस्टेनेबल इकॉनमी की तरफ हैं। इस वजह से पूरी दुनिया उनको रिस्पेक्ट इसलिए करती है, एक तो उनकी आबादी की वजह से, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया उनको इग्नोर नहीं कर सकती। अब या तो हम अंधाधुंध अपनी आबादी इंडिया के बराबर कर लें कि इंटरनेशनल मार्केट हमें इग्नोर ही ना कर सके, या फिर ये कि हम अपनी सस्टेनेबल इकॉनमी बनाएं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर काम किया जाए कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें या जो भी काम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। दो तीन चीज़ें सर ऐड करना चाहूँगा कि बात हुई बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि वो एक स्लो प्रोसेस है, उसको शायद सदियाँ लग जाएं कि बच्चों को उस लेवल पे लेके जाने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इमेज कंट्रोल किसने करना है। मीडिया में बैठे लोगों ने, उसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक है एडिटर जिसने न्यूज़ की हेडलाइंस को देखना है, और दूसरा है उसमें प्रोड्यूसर जिसने कंटेंट देना है। तो सबसे पहले तो जितना हमारा मीडिया के लोग हैं, स्पेशली एडिटर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको बताया जाए कि आपने क्या रोकना है, क्या भेजना है। सर ने बात की ट्रक आर्ट के वाले से, हैदर अली कराची के ट्रक आर्टिस्ट हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए। उनका टैलेंट मैंने प्रोग्राम के लिए
रिकमेंडेशन में भेजा वो अप्रूव नहीं हुआ। स्टोरी वो BBC ने की, मैंने BBC का स्क्रीनशॉट भेजा जब, तो उन्होंने कहा जी कर लें। पहले मैंने अपने लेवल पे भेजा, वो नहीं हुआ, BBC ने की है। अब वो बाद में मेरे शो में आया, उसके बाद जितने चैनल हैं, जितने मॉर्निंग शो हैं, सब ने लिया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले के एडिटर्स की और प्रोड्यूसर्स की ट्रेनिंग। दूसरी चीज़, सादिया अब्बा की बात को सेकंड करूंगा मैं, कि जो सेठ है मीडिया में बैठा, उसको आपने बताना है कि अगर वो ये सॉफ्ट इमेज को उजागर करेगा, उसको क्या मिलेगा, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है। जब तक उसके इंटरेस्ट को हम इसके साथ अटैच नहीं करेंगे, उसकी माशी एक्टिविटी नहीं बनाएंगे, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। तीसरी चीज़ आ गई, सर ने बात की इंग्लिश की। इंडिया के अंदर मैंने मेरा थीसिस टाइम्स ऑफ इंडिया पे था, और डॉन और टाइम्स ऑफ इंडिया पे एनालिसिस किया मैंने। तो इंडिया के अंदर 700 न्यूज़ चैनल्स हैं, 750 के करीब, उसमें से 300 जो हैं वो अंग्रेज़ी के चैनल्स हैं। पाकिस्तान में कितने अंग्रेज़ी चैनल्स कामयाब हुए? ज़ीरो। डॉन आया, बंद हो गया, एक्सप्रेस बंद हो गया, इंडस आया, बंद हो गया। उसके बाद आ गया कि आपके जो लोग हैं प्रैंक्स कर रहे हैं, उनका कंटेंट देख लें, और जो इंडिया में प्रैंक्स हो रहे हैं उनका कंटेंट देख लें। अगर आप उसमें देखेंगे तो इंडिया की जो वीडियोज़ है उसमें आपको 40 से 50% जो लोगों के आंसर्स हैं वो अंग्रेज़ी में मिलेंगे, स्पोर्ट शोज़ हैं। तो पाकिस्तान में जब तक आप अंग्रेज़ी को आम नहीं करेंगे और सब टाइटलिंग ऐड नहीं करेंगे, तो आपका इमेज बेहतर नहीं होगा। जो जितने लोगों ने भी जितनी यहाँ बात की, सब में सच्चाई है, सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। एक दो लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बोलते हैं, बी पॉजिटिव और टेंशन ना लें। और मुझे नहीं पता क्यों हर बंदा जो है ना जी, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। अब मुझे दोनों लफ्ज़ों की अब यहाँ समझ नहीं आती। लेकिन देखें, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छा, हम देखें इमरान खान को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि ये अभी जो वाक़या हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और जिस तरह से लोग एकदम इमरान खान के दोबारा से, ना सिर्फ वो पुराने उसके वोटर्स जो सोच रहे थे कब इसको दोबारा हमने इलेक्ट ही नहीं करने होने देना, बेसिकली वो रिएक्शन है। क्योंकि उन पाकिस्तानी जो लोग हैं इस वक्त, उनको नफ़रत हो गई हुई है ये बेईमान जो हमारे लीडर्स हैं उनसे। रिएक्शन है ना, ज़्यादातर ये रिएक्शन में हुआ है। ये बुग़्ज़ मुआविया हुब्बे अली में कम हुआ है, और सॉरी बुग़्ज़ मुआविया में ज़्यादा हुआ है, हुब्बे अली में कम हुआ है, ये सारा कुछ। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हमारे जो लोग हैं ना, वो ईमानदारी को पसंद करते हैं। देखिए, मैं पिछले कुछ 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गए सहाफ़त में मुझे, और कोई 8-10 अखबारात का एडिटर भी रहा हूँ, 3-4 चैनल्स भी लॉन्च किए हैं। मसूद भाई ने कहा कि एडिटर्स की तरबियत होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं ख़ुद को पेश करता हूँ कि मेरी तरबियत कर दें। साहिल लुधियानवी ने कहा था कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। आप एक सहाफ़ी जिसके घर में भूख हो, उसके बच्चे स्कूल जाने से रह गए हों, और उसका बीटर कट गया हो, और उसे 4 माह की तनख्वाह ना मिली हो, आप उससे कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ा पॉजिटिव इमेज जो है वो देगा दुनिया को। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात चाहे कड़वी है और शायद कुछ इख्तलाफ भी करें, कि मन हैसुल कौम हम एक फ्रॉडिये लोग हैं। जो मौलवी है वो मिंबर पे बैठ के फ्रॉड कर रहा है, उस्ताद जो है वो क्लास में खड़े होकर कर रहा है, लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि सहाफ़ी सच बोले, हुसैन उसी में बोले। ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਆਲਮ है ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿਣ तो मर जाए। जब पूरी सोसाइटी एक ये तय करके कि हमने करनी ही बेईमानी है और करना ही फ्रॉड है, तो उसमें एक सहाफ़ी जिस बेचारे को तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, उससे आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो कोई बड़ा इमेज बिल्डिंग करेगा। नंबर 2, देखें, जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा जब पीटीआई का धरना ख़त्म हुआ तो कुछ ख़वातीन वहाँ सफाई कर रही थी और वो गंद उठा रही थी। सब ने देखा वो क्लिप जिसमें एक 1122 वाले ने 2 बच्चों को बहते हुए पानी में से निकाल के लाए, वो भी सब ने देखा। ऐसा नहीं है, चीज़ अपनी असल शक्ल में होगी तो ज़रूर देखी जाएगी, लेकिन अगर हम मैनिपुलेट करें कि हमने पॉजिटिव दिखाना है तो ये सहाफ़ी का काम नहीं है। चूँकि अभी मेरी थोड़ी सी तरबियत शायद कहीं रह गई है, लेकिन मैं कहा चलें शेयर कर दूं बतौर सहाफ़ी का कोई काम नहीं है कि वो पॉजिटिव दिखाए या नेगेटिव दिखाए। सहाफ़ी का काम है ख़बर दिखाना,
صحافی کا کام ہے خبر پہنچانا، وہ جس شکل میں بھی ہے. یہ صحافی کا کام نہیں ہے کہ وہ مینیپولیٹ کرے. تو کیا سر اختلاف کروں گا آپ سے کہ کیا صحافی ایسا نہیں کرتے کہ وہ کرسپ جس میں ہوتا ہے وہ خبر دکھاتے ہیں، پازیٹیو خبر روک لیتے ہیں؟ اس میں یہاں پہ اگر ریپ کا کیس ہو جائے تو آپ کی اسائنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے جو وکٹم ہے اس کی تصویر لینی ہے، سب سے پہلے آپ نے بریک کرنی ہے. لاہور میں پچھلے دنوں ایک ڈیجیٹل کانفرنس ہوئی ایک سائٹ پہ، تو وہ اس کی کوریج کے لیے چند ایک صحافی بھی نہیں تھے، حالانکہ وہ بات کر رہے تھے ڈیجیٹل ریولوشن کے حوالے سے، بڑے نام تھے اس میں. دوسری سائڈ پہ دعا زہرا والا کیس چل رہا ہے تو پورا میڈیا اس سائڈ پہ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے ظہیر کی کوئی ایکسکلوسیو خبر لے کے آئیں. تو کیا یہ ایڈیٹر کا کام نہیں تھا کہ وہ پازیٹیو خبر بھی دکھاتا جب وہ دعا زہرا اور ظہیر کی دکھا رہا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ چونکہ خود بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور ابھی یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بات کی بھی ہے، ایڈیٹر آج کا یا ڈائریکٹر نیوز وہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اس کو تو جو اوپر سے پالیسی ملتی ہے اس نے اسے ٹو کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. احمد ندیم قاسمی اور فیض احمد فیض والے ایڈیٹر چلے گئے، ظہیر کاشمیری والے ایڈیٹر چلے گئے. اب ایڈیٹر کا کام ہے کہ کاغذ کی ریل کا ارینج کر سکتا ہے، ڈی جی پی آر سے جا کے اشتہار لا سکتا ہے، پی آئی ڈی سے اس کے تعلقات کیسے ہیں اور انفارمیشن منسٹر سے تعلقات کیسے ہیں. اس میں جو جیسے للو پنجو سے لکھنے والے صحافی ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، اسی لیے وہ کسی چھوٹی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہیں پہ اپنا وقت پورا کر کے وہ چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں کو بھی عادت نہیں ہے. ہم دانشور کو اس کو کہتے ہیں جو خود کروڑوں روپے کما کے کہ تمہیں پہلی دفعہ ٹکر والے لوگ ملیں، اور صحیح ملے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں اور ٹکر لینے والے بھی کرپٹ ہوتے ہیں. جو بیچارہ نہیں ہے، جس کی میری بیٹی نے کہا آپ کون سے صحافی ہیں، نہ کبھی نیب نے آپ کو بلایا ہے، نہ کبھی آپ کے اوپر یہ آیا کہ آپ نے جناب کوئی کرپشن کی ہے. میرا بیٹا اب وہ جب فیس کا معاملہ ہوتا ہے نا قاسم صاحب، تو ٹیچر آ کے وہ جنہوں نے فیس جمع نہیں کرائی تھی انہیں کہتے ہیں باہر چلے. تو ٹیچر اندر آئی تو وہ باہر جا رہا تھا، تو میرے ٹیچر نے کہا کہاں جا رہا ہوں؟ نے کہا تسی بھی تو کاڑا نہیں ہے، میں پہلے چلا جانا. ہمارے بچوں کو عادت ہو جاتی ہے اپنی انسلٹ کرانے کی. تو پھر اس حالات کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کو کریٹ کر کے پازیٹیوٹی دکھائیں. جو ہوتی ہے وہ ضرور دکھاتے ہیں. جس کانفرنس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ممی ڈیڈی کلاس بیٹھ کے ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر جھگی والوں کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ بھی تو ایک فراڈ ہے نا. اس پہ میں ڈیبیٹ آپ سے کر ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آخری 2 جملے، کیونکہ میں پہلی دفعہ قاسم بھائی کے محل میں آیا ہوں اور ٹھیک ہے نا، اور خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرا ریکارڈ ہے، مجھے دوبارہ نہیں بلایا جاتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو کارڈک ہے، شوگر ہے، اعصابی مریض ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی انگلی پہ سنی پلاس باندھ کے کہتے ہیں ہم علاج کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس سے باہر نکلنا چاہیے. صحافی کا رول کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے دکھائے. اس کا رول ہے جو چیز جیسے آ رہی ہے ویسے دکھا دیں. بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. بس میں 2 منٹ لوں گا. بس یہی ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی جو اس وقت ایمرجنس ہے اس میں صرف ریسپانسبلٹی، ذمہ داری کی کمی ہے. باقی سب زبردست ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مین سٹریم میڈیا اب ماضی کی بات ہو گئی ہے، جس طرح اخبار ہو گیا تھا. تو اب اس بحث سے تو ہمیں نکل جانا چاہیے. ہمارے نوجوان وہی کام کریں گے جو آئی لینڈ تو ہے نہیں ڈیجیٹل. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ڈکلائن ہے ہمارا ہر شعبے میں ہے. آپ کو ہیلتھ میں نظر آئے گا، ایکیڈیمکس میں نظر آئے گا، آپ کو ہر جگہ پولیٹیشنز میں نظر آئے گا. اب ہمیں اوورآل جو ہماری سماجی سطح ہے اس کو بہتر تو یا تو کتاب کر سکتی ہے مطالعہ ہمارا، یا لیڈرشپ کر سکتی ہے، یا اوپینین میکر کر سکتے ہیں. یہ تینوں جو ہے وہ اس سطح پہ نہیں ہے. اس کی جو بھی وجوہات ہیں بہرحال، تو قانون کی حکمرانی کی بھی ایبسنس ہے. اب میں ہفتہ بھر دبئی رہ کے آیا ہوں. وہاں آپ فٹ پاتھ سے پاؤں نیچے رکھتے ہیں، سامنے والی گاڑی رک جاتی ہے. آپ غلط پاؤں رکھا ہے آپ نے، زیبرا کراسنگ پہ نہیں بھی ہے، گاڑی نہیں رکی تو 500 درہم کا جرمانہ ہے. تو ایسے سماج میں کوئی یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر برا کانٹینٹ یا اس طرح سنسنی والا کانٹینٹ کیسے کریٹ کر لے گا، ذرا بتائیے نا. تو یہ چراگاہ ہے، فری فال ہے پاکستان سب کے لیے. جیسے کتاب لکھ ماریں، جیسا ٹک ٹاک بنا لیں، جیسا شام کو 8 بجے پروگرام کر لیں، جیسا اداریہ لکھ لیں، جیسا آپ آپریشن کر ڈالیں اور جیسی تفتیش کر دیں.
تو یہ اوور آل ڈکلائن ہے. لیکن امید کی بات ہے, اچھی بات ہے, تھوڑا سا ریسپانسبل نوجوان بھی ہو جائیں تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تھوڑا سب ٹائٹل بھی کریں, تھوڑا دوسری لینگویجز میں بھی آئیں, بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں. 75 سال ہماری عمر ہے, تو یہ کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے اس ملک کی. تہذیب اور ثقافتوں میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. ایک شخص نے شروع کیا کام اور اس کے اب 3.39 ملین سبسکرائبر ہیں. دوسرا کام شروع کیا, اس کے 7.25 لاکھ سبسکرائبر ہیں. میں کسی اور کا نہیں, قاسم علی شاہ صاحب کا نام لے رہا ہوں. یہ تعریف برائے خوشامد نہیں ہے, تعریف برائے تعریف ہے اور ادراک والی بات ہے. جہاں تک بہت ساری باتیں ہیں جن میں سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا گیا کہ قانون کی حکمرانی, مسائل, چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن میں گزشتہ 7 سال سے یوٹیوب پر اور ڈیجیٹل میڈیا کا کنٹینٹ دے رہا ہوں. 50,000 منٹ کا میں نے وائس اوور کیا ہے. تو یہ بات محسوس کی کہ جہاں پر جتنا زیادہ ترویج بدی کی ہے وہاں پر نیکی بھی چل رہی ہے. بہلول دانا کے بارے میں ان کی روایات کو 30 ملین لوگوں نے سنا. شاہ صاحب کی ویڈیوز کو اٹھا کر دیکھ لیں, اس کا مطلب یہ کہ ان کی باتوں کو سنا جاتا ہے, ترویج ہے. عمران خان کی مثال دی گئی, 26 سال وہ لگا رہا ہے اور 26 سال ایک ہی ریپیٹ کرتا رہا بات. تو ہم بنیادی طور پر جو بات ہے وہ کنٹینٹ کی ہے. کنٹینٹ از دا کنگ. کنٹینٹ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. ہمارے بچوں کے لیے وہ جو کارٹون, اینیمیٹڈ کارٹون نہیں موجود ہیں. دعوت اسلامی والے 4 سے 5 سیریز انہوں نے بنائی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو کنٹینٹ کی بات ہے, کنٹینٹ ہمیں جنریٹ کرنا پڑے گا بچوں کے لیے, اور بچوں سے لے کر لڑکپن کے جتنے بھی لوگ ہیں, اور یونیورسٹیز میں اسے ترویج کرنا پڑے گی. ہماری کوئی بھی یونیورسٹی شارٹ فلم نہیں بنا رہی, کوئی بھی یونیورسٹی کا میس کمیونیکیشن کا ادارہ ڈاکومنٹری پروڈکشن نہیں کروا رہا. 4 سال کی ڈگری میں صرف ایک ڈاکومنٹری, ایک وائس اوور بیسڈ ریڈیو ڈاکومنٹری اور ایک شارٹ فلم 3 منٹ کی بنوائی جاتی ہے. 4 سال میں اگر یہ 3 چیزیں بنوائیں گے ایک اسٹوڈنٹ سے, تو اس کا مطلب آپ کیا دے رہے ہیں اور آپ کیا سکھا رہے ہیں. تو کنٹینٹ جو ہے ہاں اس کو فوقیت دینی چاہیے. اور نکار خانے میں عمومی طور پر طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا, لیکن بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ یہ بھی آپ پر ذمہ داری آئے گی کہ ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے جس کے ذریعے سے شارٹ فلم, شارٹ کنٹینٹ, چونکہ اس وقت اٹینشن ٹائم سپین پوری دنیا کا 7 سیکنڈ ہے, پاکستانیوں کا 5 سیکنڈ ہے. تو ہمیں 15 سیکنڈ کا, 20 سیکنڈ کا کنٹینٹ ایسا, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا کنٹینٹ ٹک ٹاک پہ زیادہ وائرل ہوتا ہے, یوٹیوب پہ کم وائرل ہوتا ہے. جی دیکھیں, میں تو یہ امید کر رہا تھا کہ ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں ایک علمی مکالمہ ہوگا, اور علمی مکالمے میں جو گفتگو ہے اور عمومی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک گفتگو وہ ہے جو عوام کے لیے کی جاتی ہے, ایک گفتگو وہ ہے جہاں پر خالصتاً ایک علمی بات پیش کی جاتی ہے یا اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. دیکھیں, ہمارا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے قومی تشخص. اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا قومی تشخص ہوتا کیا ہے, اور قومی تشخص کی آج کے اس جدید دور میں کیا اہمیت ہے. دنیا کی لاسٹ 200 ایئرس کی ہسٹری دیکھ لیں تو اس کے 3 بڑی سٹیجز گزری ہیں. ایک, دنیا کو بڑے لیول پہ کالونائزڈ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک علم وجود میں آیا, اور جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو دنیا ڈی کالونائز ہوئی اور پوسٹ کالونیزم کا دور شروع ہوا, اور اسی کے بطن سے ماڈرنزم پیدا ہوا. اب ماڈرنزم کے بعد جس دور میں اب ہم ہیں, اب تو خیر اس سے بھی آگے بحث چلی گئی ہے, پوسٹ ماڈرنزم کی طرف ہیں, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ماں بعد جدیدیت. ہم پچھلی ساری چیزیں بھول جائیں اور ماں بعد جدیدیت کو صرف فوکس کر لیں تو یہ 3 چیزوں پر کھڑی ہے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر, اور وہ 3 ان پیراڈائم کے اوپر پوری دنیا کام کرتی ہے. سب سے پہلا اس کا ڈی کنسٹرکشن, اس کا پہلا پہلو ہے پوسٹ ماڈرنزم کا. دوسرا ہے نیریٹو, اور تیسرا ہے آئیڈینٹی. نیریٹو اور ڈی کنسٹرکشن ایک پوری ڈیبیٹ ہے, بحث ہے اس پر. 1945 کے بعد کیسے بحث شروع ہوئی اور اب وہ بحث کہاں پہنچ گئی ہے, ہم اس پہ نہیں جاتے, ہم جاتے ہیں اس کی آئیڈینٹی کا, جو اس کا تیسرا پہلو ہے. اب دنیا کو اس وقت جو ملک لیڈ کر رہا ہے یا جو فرنٹ فٹ پر ہے, امریکہ اور اس کے الائز جو ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے یا سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کے, وہ اس آئیڈینٹی پہ اوپر کام کرتے ہیں, تشخص پر کام کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ 1951 میں امریکہ نے
اپنی یونیورسٹیز کے لیے اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے مد میں $3 ارب مختص کر رکھے تھے 1951 میں. آج 2022 میں $1 خرب 40 ارب خالصتاً ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں. $140 ارب وہ صرف اس لیے ہیں کہ امریکہ اور امریکن یونیورسٹیز میں تحقیق پر کام ہوگا. اچھا، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے تشخص کے ساتھ کہ دنیا میں آج کے اس جدید دور میں اس قوم کا رعب و دبدبہ ہے جہاں پر نیا علم تخلیق ہو رہا ہے. نیا علم اور کنٹینٹ دو الگ چیزیں ہیں. کنٹینٹ کی کنزمپشن ہوتی ہے کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے، نئے علم کی پروڈکشن اور اس کی کنزمپشن ہوتی ہے سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ $140 ارب سالانہ ہم خرچ کریں گے. وہ کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر سلیکان ویلی کے اندر دنیا بھر سے جو بڑے تگڑے قسم کے برین ہیں ان کو وہاں لایا جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے نیا علم تخلیق کر رہے ہیں. جب نیا علم تخلیق کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جیمز ٹیلیسکوپ کا جو ابھی پچھلے ہفتے سارا ہنگامہ ہوا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں آپ نے $10 ارب سے ایک ٹیلیسکوپ بنائی اور اس کے ذریعے سے ایک نئی انوویشنز کی طرف جا رہے ہیں، نئی انوینشنز کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اس سے آپ کی ایک نیشنل آئیڈینٹی بنتی ہے. اب پاکستان کی نیشنل آئیڈینٹی کیا ہے اور قومی تشخص کیسے طے ہوگا؟ قومی تشخص ریاست طے کرے گی، قومی تشخص حکومت طے کرے گی، یا فرد طے کریں گے؟ اس میں ابہام ہے. اچھا، قومی تشخص کو ہم عرب ازم کے ساتھ جوڑیں گے یا قومی تشخص کو ہم ریجنلزم کے ساتھ جوڑیں گے یا یہاں کی مقامیت کے ساتھ جوڑیں گے، بابا بلے شاہ کے ساتھ جوڑیں گے، یہاں کے مقامی دانشوروں کے ساتھ جوڑیں گے؟ تو یہاں سے کام شروع ہوگا. پاکستان کو ٹاپ آف دا لسٹ جو ریاستی سطح پر حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے. حکومتیں ٹیمپریری ہوتی ہیں اور ان کے اپنے پولیٹیکل بینیفٹس ہوتے ہیں اور جو ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کا وہ ریٹرن لیتے ہیں پروفٹ کی شکل میں. ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ریاست ان چیزوں سے آزاد ہوتی ہے. ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی مد میں فنڈز کو پراپر ایلوکیٹ کریں، اور کچھ نہیں، کم از کم $10 ارب سالانہ تو صرف اس R&D پہ لگنے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں، جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، ریاست سمجھتی ہے یا HEC سمجھتا ہے یہ 10 یونیورسٹیز ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، ان کا ایک کنسورشیم بنائے. لائک جیسے امریکہ کے اندر آئیوی لیگ بنی ہوئی ہے، انہوں نے یونیورسٹیز کا کنسورشیم بنایا ہے. ان یونیورسٹیز کے کنسورشیمز کے ذریعے سے وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، نئے علم کی تخلیق کرتے ہیں. تو ایک تو وہ کام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، تیسری بات بلکہ، کہ آپ یونیورسٹیز کے اس کنسورشیم کے ذریعے سے اس کا ہدف رکھیں کہ ہم نے کس شعبے میں علم کی تخلیق کرنی ہے جس کا براہ راست تعلق سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے. اگر ہم وہ طے ہی نہیں کریں گے کہ پاکستان کو IT کی ضرورت ہے، پاکستان کو انڈسٹری کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایگریکلچر کی ضرورت ہے، پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جو ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نا اوور پاپولیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، تو اس پاپولیشن کو میٹیریلائز کریں گے، اس پاپولیشن کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اس کو کیا کیا جائے، اس سے کیسے کام لیا جائے، اس کو ایگریکلچر میں کھپایا جائے، اس کو انڈسٹری میں کھپایا جائے، اس کو کہاں کیا جائے. آج بنگلہ دیش ہم سے بہت تیزی سے آگے نکل گیا. اس کی وجہ کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ وہاں کی جو خواتین ہیں، ان خواتین کو جو ڈومیسٹک گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں ان کو انڈسٹری میں لاؤ، ان کے لیے انڈسٹریل یونٹس لگاؤ، ان کو ٹرین کرو، تو آپ کی اکانومی اوپر جائے گی. تو جب تک ریاست یہ طے نہیں کرے گی کہ ہم نے کس شعبے میں ترقی کرنی ہے اور اس شعبے میں ترقی کے لیے پالیسی بنا کے پھر آپ قومی تشخص کے اگلے مباحثوں میں جائیں گے، ادروائز تو پھر باتیں تو ہوتی رہیں. صرف 2 کامنٹ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمرو صاحب کی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ موضوع کے بہت قریب ہے، اور سارے سوشل سائنٹسٹ بیٹھے ہیں. اصل بات یہ کرنے کی ہے کہ پاکستان میں یوتھ مختلف، آپ مجھ سے بہتر ایگزیکٹ اشاریہ آپ بتا دیں گے، 63 سے میرا خیال ہے 68% کے درمیان یوتھ ہے.
اصل بات یہ ہے کہ ہم نے یوتھ سے کام کیا لینا ہے. ایک یہ ہو جائے, اور دوسرا انتظامی تجویز ہے کہ یوٹیوب وغیرہ پہ جو کانٹینٹ, بیہودہ کانٹینٹ آ رہا ہے جس سے ایک سستگی اور بے مقصدیت پھیل رہی ہے, اس کے روکنے کے لیے سوسائٹی اور گورنمنٹ سطح پر کوئی بیریئرز ہونے چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے ریکویسٹ یا تجویز یہ ہے کہ جو لوگ اچھا کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں, ایک تو ان کے لیے کوئی ایوارڈ آپ جو ہے وہ کریں, اس سے ہو. اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنے ہمارے جونیئرز, میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, حیرت ہوتی ہے کہ وہی بچہ جو یونیورسٹی میں میس کام میں بڑا بیبا ہوتا ہے, باہر جاتا ہے تو وہ یوٹیوب پہ ایسی ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھی دیکھ کے شرمندہ ہوتا ہوں کہ یار یہ کلاس میں تو ایسا نہیں تھا. تو وہی کہ وہ ڈالر اور انکم کے مسائل ہیں. تو آپ ایک شاہ صاحب تجویز یہ ہے کہ یوٹیوبرز کے ساتھ, اسپیشلی ان یوٹیوبرز کے ساتھ آپ کے کہنے پہ آ جائیں گے, انہیں بلائیں اور انڈائریکٹلی ان کے لیے بھی کوئی ایک ڈائلاگ کریں, انہیں بھی پوچھیں کہ وہ کیوں اس طرح کا کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے. نہیں, میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہمارے لوگ جو آپ نے کہا تھا نا کہ کوئی ایک اچھی چیز, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں یا کوئی بھی ہیں, وہ سب چاہتے ہیں کہ ہمیں امانت دار. دیکھیں قرآن پاک کی نا ایک سورت کا نام بھی قال الملأ ہے کہ وہ اشرافیہ, مطلب اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں نا تو الملأ کا مطلب ہے وہاں کی اشرافیہ. یہ بہت ضروری ہے. یہ ساری باتیں کب ہوں گی, یہ سارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ, یہ جو کچھ بھی ہم بات کر رہے ہیں نا, ریفائنمنٹ کی, ایجوکیشن کی, یہ جب تک اشرافیہ پاکستان کی ٹھیک نہیں ہوگی نا, دیکھیں سب ان کو دیکھتے ہیں. میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں بس چھوٹی سی, سب ایمانداری کو چاہتے ہیں, لیڈر چاہتے ہیں کہ بہت آنیسٹ مل جائے, لیڈر چاہتے ہیں ہارڈ ورکنگ مل جائے, لیڈر کو چاہتے ہیں کہ جی دنیا میں جا کر وہ ہم پاکستان کا نام اتنا بلند کر دے. وہ عمران خان نے ایک تقریر کی تو کہا جی یونائٹڈ نیشن میں کہ جی وہ, لیکن کوئی اپنی جگہ پہ کام نہیں کرنا چاہ رہا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال, ابھی میں آ رہی تھی اوبر پہ, تو وہ جو ڈرائیور تھا, میں اس سے بات ویسے کر رہی تھی, میں نے کہا دیکھ چیک کرتی ہوں, میں کہا بھائی آپ کب سے چلا, اس نے مجھے بتایا, کہتا جی میں بیسیکلی کسٹم میں کام کرتا ہوں اور میری اس وقت پوسٹنگ ہوئی ہے کوئٹہ میں. میں کہا پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی میرا ایک کزن ہے, اس نے ڈائریکٹ CSS کر کے نا وہ کسٹم میں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں, وہ کلیکٹر لگا ہے, کچھ بھی لگا ہے. اچھا, میں نے کہا پھر آپ کی جاب کا کیا ہے؟ وہ تو کوئٹہ کا. کہتے جی وہ وہاں مینیج کر رہا ہے. میں نے کہا کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیں آپ؟ کہتے ہیں جی وہ کوئی پروویژنل اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام بھی صحیح نہیں آتا تھا. اس نے مجھے کہا کوئی پروویژن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس کی جاب یہ ہوتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ گاڑیاں جو انلیگل وغیرہ ہے ان کو. میں نے کہا بھائی تو آپ کب سے یہاں ہیں؟ جی مجھے 5-6 سال ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ کا وہاں کام کون دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے میرا وہ جو کزن ہے نا, اس نے سب سنبھالا ہوا ہے. میں کہا آپ تنخواہ لے رہے ہیں؟ مجھے امید تھی کہے گا میں تنخواہ نہیں لے رہا, کہ شاید کہتے ہیں ہاں جی میں تنخواہ لے رہا ہوں. میں کہا آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا ہے بڑھ کے 67,000 ہو گئی ہے. میں نے کہا TADA ملا کے, کہتا ہے سب کچھ ملا کے مجھ سے 67. اب آپ مجھے بتائیں, اب میں نے کہا کہ آپ کو کون سا لیڈر پسند؟ جی عمران خان پسند ہے. کہا کیا کرے گا عمران خان؟ کہا میں ایک کمپنی میں کام کرتی تھی, ان کا پوری کمپنی میں, وہ نام نہیں لوں گی, سرکاری ادارہ تھا, سارے ادارے نے, آپ دیکھیں اس پہ PMLN کی حکومت تھی, ایوری بڈی واز فیڈ اپ فرام PMLN, کیا ڈائریکٹر سے لے کر چپراسی تک. اور 2018 میں ساری جو ہماری کمپنی تھی سب نے PTI کو ووٹ دیا. اور جو ہمارا ہیومن ریسورس کا ڈپارٹمنٹ کا جو ڈائریکٹر تھا, وہ اس کو سب سے زیادہ PTI سے محبت, اور سب سے زیادہ میرٹ کو قتل وہ بندہ کرتا تھا اس ادارے کے اندر رہ کے. میں نے ان کو کہا آصف صاحب مجھے بتائیں کیڑی محبت ہے؟ آپ کا لیڈر کچھ نہیں کر سکتا, میرٹ جب تک آپ اس ادارے کے اندر میرٹ کو نافذ نہیں کریں گے. آپ ابھی بھی اس لڑکی کو ڈائریکٹر بنایا ہوا ہے کمیونیکیشن کا, کیونکہ وہ عطا تارڑ کی بھابھی ہے. آپ نے اس لیے نہیں اس کو بنایا کہ اس کو کوئی کام آتا ہے. او نہیں جی سانو حکومت تو کم کرانے, جب آپ کو nobody wants to work, آپ اپنے کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا یہاں, کوئی کوالٹی. ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں, ہر بندہ اپنی امیج کو بلڈ کر رہا ہے. یہ جو امیج بلڈنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے نا,
اس کے پیچھے بھی جو لوگ اس کے سرکردہ ہیں وہ اپنے امیج پہ زیادہ کام، دیکھو آپ کو ان کی تصویریں نظر آئیں گی ہر جگہ. ڈیل کارنیگی نے انہوں نے انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں، آپ ان کے ناموں کے ساتھ ان کی آپ کو آئیڈیالوجی یاد ہے نہ. اس سے آپ کو ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باتیں بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں لیکن انکم ہر بندہ، اور انہوں نے جو بات کی نا اصل پیچھے وہ ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہماری قوم جو ہے بہت چور ہے، ہمارے لیڈر ڈاکو ہیں، فراڈی ہیں. نیچرلی یہ ملک جو بنا تھا کچھ امیدوں اور توقعات کے ساتھ ہی بنا تھا، اور کچھ ایسا سماج کریٹ کرنا تھا جس میں لوگ جو ہیں وہ برابری کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھیں گے. تو ایسا ایسا چیزیں تبدیل ہوتی گئیں. اور ٹاپک چونکہ میڈیا کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا، کیونکہ میڈیا میں تو بہت زیادہ چیزیں آ جاتی، فلم بھی آ جاتی، ڈرامہ بھی آ جاتا ہے، سوشل میڈیا بھی، ہمارے یوٹیوبرز بھی سارے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میجورٹی جرنلسٹ بیٹھے ہیں، تو جرنلسٹ کا جو کردار ہے نا وہ جیسے باقی اداروں میں ہمارے یہاں انحطاط آیا، یہاں پہ بھی بہت تیزی سے انحطاط آیا. اور جو بات احسار صاحب نے کی کہ ہمارے ہاں جو ایڈیٹر کا رول تھا، ہمارے ہاں جو رپورٹرز اور باقی جو ہمارے پالیسی میکرز کا رول تھا، وہ رولز دن بہ دن اتنا محدود ہوتا گیا کہ ایک تو جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہوئیں. ایک تو سیلریز میں کٹ آیا، لوگوں کو بے روزگار کیا گیا. اب جس ادارے میں 20 رپورٹر کام کرتے تھے اور وہ صبح میٹنگ میں بیٹھ کے پورا ایک ڈے پلان ہوتا تھا کہ آج کس کا فالو اپ کرنا ہے، کون سی سٹوری کرنی ہے، اب اسی ادارے میں اگر 4 رپورٹر بیٹھے ہیں تو وہ مجھے بتائیں کہ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے، وہ کیا ڈیلیور کریں گے، اور ان کی سیلریز میں بھی کٹ آیا ہو. تو یہ بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ ہم نے بہت تیزی سے اپنے جہاں دیگر اداروں کو انحطاط کا شکار کیا، اپنے میڈیا کو بھی کیا، اور میڈیا اتنا سکڑ کے رہ گیا کہ اب وہ چیزوں کے اوپر ایک آپ کو کہہ لیں کہ ایبسلیوٹ قسم کا کمنٹ کر سکے وہ نہیں ہے. ہم کنفیوز سوسائٹی کی طرف سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے. بات ہوئی عمران ریاض صاحب کی. اب جس دور سے میں کر رہا ہوں، میں 94 سے کر رہا ہوں رپورٹنگ. ہمارے یہاں بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی رپورٹر فیڈر بنے گا، کوئی رپورٹر کسی سے خبر بنی بنائی لے گا اور اس کے بعد اس کو منون چلائے گا. اس رپورٹر سے ہم دور بھاگتے تھے. اس رپورٹر کی خبر کو اگلے دن کئی اینگل سے ہم اس کو چیک کرتے تھے، اور اس کے بارے میں ہوتا تھا کہ یہ پیڈ سٹوریز چلانے والا رپورٹر ہے، یا یہ اس طریقے سے رپورٹر، اس کی کوئی ریلائبل سٹوری نہیں ہے. اب اسی نوعیت کا رپورٹر اگر کہے کہ ہمیں سٹوریز بلا بلا کے دی جاتی تھیں اور ہم نے منون ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس کو چلایا، تو اس ملک کے اندر ہم نے بڑے برے طریقے سے اپنی پولیٹیکل قیادت کو بھی برا کیا، گندا کیا، اور باقی چیزیں بھی کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم جو ہے وہ تو ہو نہیں رہا. جرنلزم ہوگا تو پھر جو جتنے جرنلسٹ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو بھی شکل دکھاتے ہیں نا وہ دکھاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا. سو پاکستان کا جو پازیٹیو رول ہے وہ ہم سب کوشش کرتے ہیں ایز اے سٹیزن، جہاں پہ بھی ہم دنیا میں جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک پازیٹیو رول پلے کریں. لیکن جہاں آپ کا لیڈر آپ کو پوری دنیا میں کہہ رہا ہو کہ ہم گندے ترین لوگ ہیں، تو کیسے پازیٹیو رول پلے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں میڈیا کی آزادی کے لیے، آزادی اظہار کے ساتھ اگر ہم جڑیں گے، اپنے رائٹس کی بات کریں گے، تو پھر شاید ہم چیزوں کو کریں، کنفیوژن ختم کرنی ہوگی. میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بڑی اہم خبر، ایک اچھی خبر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ چائے ریڈی ہے. یہ بھی پاکستان کی خبر ہے. اور آپ سب کے ساتھ ہم نے فاؤنڈیشن نے پھل جو ہیں وہ تحفے کے طور پہ ساتھ رخصت کیے ہیں. آج کی دوسری اچھی خبر ہے. بہت بہت شکریہ.